Bismillahirrahmanirrahim. Hello, everyone, and welcome to one of my webisodes called Behind the Curtain. Today, I have the honor and pleasure of having multiple people on board. I think I'm blessed to interact with senior most respectful, award-winning, critically acclaimed writers with me here who've given a lot to our entertainment industry. I've had the pleasure of working with some. I've had the pleasure of interacting with some. I've had the pleasure of being in touch with lots of them, and they are trying to make a difference in the lives of our viewers, our television, our industry in any way whatsoever. But then again, I've spoken to them individually. So there was a wonderful idea and initiative which came across that how about we keep our senior writers on a neutral forum together and take their perspective of things and how they're going. After all, we're in a time where COVID-19 has struck the industry. None of us know how to move about it. I myself am stranded abroad as well. Our veterans are also stranded. हमें नहीं पता कि हम कैसे आगे निकलेंगे, लेकिन उसका भी discussion करेंगे. I'll start off with the introductions. I will not waste much time. I have the notable, senior, respected Seema Ghazal Apa with me here. Assalamu alaikum, Apa. I have Amna Mufti here. Assalamu alaikum, Apa. Thank you for joining. I have Zafar Miraj sir, legendary sir. Sir, thank you for giving this Nachis a time. I have Sir Ali Muin with me. Sir, thank you once again for joining the session. And I also have a rebellious writer Saji Gul on board with me as well in this session. Thank you, Saji, for joining. Thank you all. जैसे आपको पता है कि I with the notion of the small little effort I do, I speak to everyone about the Indian industry in general, where we are standing. Obviously, आप लोगों के पास बहुत एक्सपीरियंस है. मैं एक्सपीरियंस देने की कोशिश कर रहा हूँ. मुझे मिल नहीं रहा, मैं स्ट्रगल भी कर रहा हूँ. लेकिन it's not about me, it's about you. I have a bunch of questions. I will just move in line and sync with everyone one by one. And then eventually what will happen is everyone has the permission to question each other's perspective as well. But first, शुरू में one by one मैं question करूँगा. Seema Apa, I would like to start with you. जो है पहला है कि you've been part of the industry. You've seen everything. You've given us content. You've had accolades to your profession. You've dealt with people. मैं थोड़ी evolution of content की बात करूँगा आपके साथ कि evolution of content आपने क्या witness किया from past to present. Evolve हुए हैं या नहीं हुए हैं हम? देखो, मैं तुम्हें एक बात बताऊं. मैंने ये नोटिस किया क्योंकि मैं जब से लिख रही हूँ ना, उस वक्त से मैं एक मुसीबत से बची हुई थी शुरू में. वो जो कंटेंट हेड होते हैं ना, और उनकी 10-11-12 परियां होती हैं, वो नहीं थी. तो राइटर के ऊपर भरोसा पूरा किया जाता था, उसके ऊपर उसके कंटेंट देखा जाता था कि हाँ. और कौन देखता था? यानी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर. हम मिलकर ये करते थे. हम अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते थे. कंटेंट में क्या चीज़ आएगी, कैसे होगी, इसका असर लोगों पे क्या पड़ेगा, ये सब हमारे सोचने की बातें थी. हमने अपने ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा ली हुई थी. इन लोगों ने जिम्मेदारी इस बात की नहीं दी कि कंटेंट में क्या होगा, तो कंटेंट का मकसद क्या है और ये कहाँ जाएगा, ये असर कहाँ करेगा. इन्होंने सिर्फ रेटिंग के ऊपर और यार ये कर दो, उसकी बीवी को भगा दो, अगर ऐसा कर दो तो कितना मजा आएगा, ये इस तरह की सोच वाले लोग हैं. इन लोगों ने ये सारा कुछ करने के बाद ना ड्रामे को बिगाड़ा है. मेरा जहाँ तक ख्याल. इससे पहले जो हम लिख रहे थे तो हम न सिर्फ ये किस बात का ख्याल रखते थे कि कंटेंट मजबूत होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखते थे कि उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो हमारी रिवायत को ख़राब करे, जो हमारे मतलब कल्चर से मुतसादिम हो, जो बच्चों पर बुरा असर डाले. हम ये सारी बातें सोचते थे. आजकल शायद नहीं सोचा जा रहा. मैं नहीं जानती आजकल कंटेंट का मतलब क्या है, मैं नहीं जानती. Thank you once again for your option, and I appreciate that you're keeping this brief as well. We have other people. Amna Apa, moving on to you, I would like to ask you with a little bit of evolution of content. Where do we currently stand with our industry? हम current scenario क्या है? हम कुछ touch कर रहे हैं किसी की हम कोई are we approaching the right people? Are we winning? Are we losing? राफ़े, असल में जो बात आपा ने कही वो ज़ाहिर है उनका तजुर्बा है और बिल्कुल दुरुस्त है.
اور میں اس سے 100% ایگری کرتی ہوں اور اسی بات کو آگے بڑھاتی ہوں کہ آج ہم جہاں کھڑے ہیں کانٹینٹ کے حساب سے دیکھتے ہیں تو وہ کچھ آگے کا سفر نہیں ہے، وہ واپسی کا سفر بھی نہیں ہے، وہ ایک عجیب اڑیل ٹٹو کا سفر ہے کہ وہ وہیں کھڑا ہے اور دلتے چلا رہا ہے، اور وہ دلتے جو ہیں وہ کسی کے منہ پہ لگ رہے ہیں، کسی کے سر پہ لگ رہے ہیں، کسی کا سر پھوٹ رہا ہے، کسی کا منہ مسلا جا رہا ہے، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ ایک انگریزی کی کہاوت ہے ٹو مینی کوک اسپوائل دا بروتھ۔ اب ہو کیا گیا ہے، کہانی ایک ہے، رائٹر کوئی ایسے تو نہیں ہے، اب یہ سیما آپا جانتی ہیں، میں سیما آپا کو کون نہیں جانتا، اور سیما آپا مجھ ناچیز کو اس وقت سے جانتی ہیں جب میں ان کے ڈائجسٹ کے لیے لکھا کرتی تھی، اور انہوں نے مجھے ایوارڈ بھی دیا تھا میرے ایک بالکل افسانے پہ۔ بالکل جی جی، تو دیکھیے کہ ہم لوگوں نے کہیں سے بھی کچھ بھی لکھا، اس وقت ظاہر ہے میں اسکول میں تھی، لیکن انہوں نے اس وقت پہچان لیا تھا، تو ہمیں جانتے ہیں، ظاہر ہے کب سے ہم چلے ہوئے کام کر رہے ہیں، وہ ہماری بگننگ تھی، اب ہوتے ہوتے ہم کہیں کھڑے ہیں، وہاں پہ لا کے ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جاتے ہیں، اور ہم سے کہا جاتا ہے کہ نہیں، یہ فلاں شخص جو ہے یہ آپ کو بتائے گا کہ کیا لکھنا ہے۔ ہم ایک عہد کے ساتھ چلے آ رہے ہیں، ہم نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں، ہم نے اپنے دور کو دیکھا ہے، اپنے کلچر کو دیکھا ہے، ہم نے دوسرا لٹریچر بھی دنیا کا پڑھا ہے، ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں، لیکن وہ سارا ہمارا تجربہ جو ہے وہ اب کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ بس وہ تو ان کو ایک ایسا شخص چاہیے، بلکہ پتہ نہیں ان کو کیا چاہیے، مجھے نہیں علم کہ اس وقت یہ لوگ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، اور ان کو خود بھی علم نہیں، ان کو خود بھی علم نہیں وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو بس یہ آپ دیکھ لیجئے کہ جس طرح سے وہ ایک گدھے کے اوپر بہت سارا بوجھ لاد دیتے ہیں، وہ ٹنگا ہوا ہوتا ہے، تو ہمارا کانٹینٹ جو ہے وہ اس طرح ٹنگا ہوا ہے، اور کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اب یہ ہم نے جانا کہاں ہے اور ہونا کیا اور کیا، اور اس پہ یہ بڑے خوش ہیں چینل والے، بہت خوش ہیں سب لوگ کہ ہم نے بہت کوئی کمال دکھایا ہے۔ تو ٹھیک ہے، ویل ہم لوگ تو کل بھی یہاں تھے، ہم آج بھی یہاں ہیں، ہم کل بھی یہیں ہوں گے، تو دیکھتے ہیں اس سے جب یہ نکل آئیں گے تو ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ چلیں، thank you for that. Of course, let's see. We are yet to move on. سر ظفر مراج سر، آپ سے سوال ہے میرا، سر ایک رائٹر کی کیا رسپانسبلٹی ہوتی ہے؟ I mean, what is the responsibility writer wants to achieve when he's writing, exhibiting to his masses? اچھا رافع، دیکھیں ایک سچویشن سے اس وقت جب ہم گزر رہے ہیں جس کا نام کرونا ہے، کووڈ-19، اس میں سے بہت ساری چیزیں دکھائی دے رہی ہیں، اس میں کانٹینٹ بھی دکھائی دے رہا ہے، اس میں آپ کا پولیٹیکل سینیریو بھی دکھائی دے رہا ہے، اس میں آپ کے فائنینشیل جتنے آپ نے اچھائیاں کی، برائیاں کی، بلنڈرز کی انٹرپریٹیشن ہوئی ہیں، سب دکھائی دے رہے ہیں، اس میں سارے پردے ہٹ رہے ہیں، تو آپ کانٹینٹ بھی دکھائی دے رہا ہے۔ ابھی جو ہماری دو دوستوں نے بات کی، اس کو اگر میں اس اسپیکٹر میں دیکھوں کہ آپ نے اب تک اتنے سالوں میں اچیو کیا کیا، ٹھیک ہے، مطلب ارسپیکٹو آف کہ جو کانٹینٹ ہیڈ ہیں یا جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ کہاں فکس کرتے ہیں، کس طرح سے وہ کانٹینٹ کو بگاڑا ہے یا اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، لیکن آفٹر آل جو مین پروڈکٹ ہے، جو اچیومنٹ ہے، وہ ایک سوسائٹی کے لیے ہوتا ہے نا۔ اب آپ اس کووڈ-19 کے لاک ڈاؤنز کے یا لاک ڈاؤن کے سمارٹ ہونے پہ یا اس کے ختم ہونے پہ جو صورتحال ہے، جو لوگوں کا ایٹیٹیوڈ ہے، جو اس کو جس طرح سے وہ فیس کر رہے ہیں، جس طرح سے بھگت رہے ہیں، جس طرح سے اس میں ریئیکٹ کر رہے ہیں، اس کو سامنے رکھیں اور اپنے کانٹینٹ کو آج تک کا سامنے رکھیں، آپ کو خود سمجھ میں آئے گا کہ آپ نے کیسی ایک سوسائٹی بلڈ کی ہے، آپ نے کیسی تربیت کی ہے، آپ نے جس طرح کے بھی ڈرامے دیے ہیں اس کا آؤٹ کم کیا نکلا ہے۔ یعنی وہی خواتین ہیں جو اوپر چوباروں سے نیچے چلانگے مار رہی ہیں ایک ایک جوڑے کے لیے، وہی ہیں جو کہ برانڈز میں ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کر نہ اپنے بچوں کا خیال رکھ رہی ہیں، نہ اپنا خیال رکھ رہی ہیں، نہ گھر والوں کا، اور وہی مرد ہیں جو کہ ایک موب کی صورت میں اس کو ریئیکٹ کر رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بطور ایک کانٹینٹ کے ہم فیل ہو گئے ہیں۔ آپ نے ساز بہو کی، آپ نے سازشیں کی، آپ نے رومانس دکھایا، آپ نے کچھ بھی دکھایا، لیکن ایک جہاں آزمائش ہوتی ہے نا، جہاں امتحان ہوتی ہے کسی بھی سوسائٹی کے پولیٹیکل، سوشل یا ریلیجیس تربیت کا، آپ تینوں میں فیل ہو گئے ہیں۔
آپ مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں, اس میں بھی بےایمانی کر رہے ہیں, وعدہ کر کے آئے ہیں 3 فٹ کا, لیکن یہاں کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہیں, ریلیجیسلی بھی آپ فیل ہو گئے. آپ بات کر رہے ہیں لٹریچر کی, آپ بات کر رہے ہیں شعور کی, آپ بات کر رہے ہیں کہ اس وقت تک آپ نے توپ چلا دیا, آپ نے خدا کے نام پہ 200 ڈرامے بنا دیا, لیکن اس کے باوجود بھی آپ کسی کو اس بات پہ قائل نہیں کر سکتے ہیں کہ رسول کی بات ماننی چاہیے یا اس کی نافرمانی کرنی چاہیے. آپ نے دنیا بھر کا رومانس جاڑ دیا, لیکن آپ نے آج تک اتنا رومانٹک نہیں کیا کسی کو کہ وہ اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کا خیال رکھ سکے, کہ اس کے پاس وہ وائرس لے کر نہ جائے. تو یہ ایک پورا ایک سکرین ہے اس وقت آپ کی سوسائٹی, کسی بھی سوسائٹی کا. آپ جج کریں گے کہ آپ کا لٹریچر, آپ کا فلم, آپ کا ڈرامہ, آپ کا رائٹر, آپ کا پڑھنے والا کس سطح پہ کھڑا ہے. اب آگے آتے ہیں, آپ نے جو بات کی رسپانسبلٹی کی, دیکھیے رائٹر تو بیسیکلی آئینہ ہوتا ہے نا, یہ آئینہ دکھانے والا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب جو رائٹر آئینہ دکھا سکتا ہو, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ خود کتنا آئینہ دیکھتا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر وہ کتنا آئینہ دکھا سکتا ہے. یہ ایک کرائٹیریا ہوتا ہے کسی بھی رائٹر کا, کہ اس کو کس بات پہ غصہ آتا ہے, اس کو کس بات پہ خوشی ہوتی ہے. بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کسی دوسرے کو لکھ سکتا ہے, وہ خود کو ہی لکھتا ہے, وہ خود کو لکھتا ہے. اس میں صرف اور صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ اس کا اپنا دائرہ کتنا وسیع ہے, کہ اس دائرے میں کتنے لوگ آتے ہیں. اگر وہ بہت زیادہ کنزرویٹو ہے, چھوٹے دائرے کا, محدود دائرے کا ہے, تو اس میں بہت کم لوگ آتے ہیں, ورنہ اس میں ایک وسعت آتی ہے جس میں ہم پہنچ جاتے ہیں آفاقیت پہ. تو اس میں اب بیٹھ کر اس کے بہت سارے کمپوننٹس کو ڈسکس نہیں کیا جا سکتا, لیکن موٹی موٹی بات یہی ہوتی ہے کہ وہ ذمہ داری لیتا ہے کیونکہ اس نے آئینہ دکھانا ہوتا ہے, اور اس کے لیے وہ پہلے خود کتنا آئینہ دیکھتا ہے. یہ ہے بیسیکلی اس رائٹر کا کرائٹیریا. سر تھینک یو سو مچ. اور علی بھائی, جیسے آپ نے کہا کہ with different fashions of asking the content evolution, I add a little flavor just to mix what I'm going for. Now I'll take it back to you as well. Evolution of content from your angle of point of view, and what I want to add one more thing into it as well, کہ ایولیوشن کے ساتھ اگر ہم ہو بھی رہے ہیں تو کیا are we exhibiting the right side of content compared internationally? Please. رافع, انٹرنیشنل کانٹینٹ کی تو خیر بات ہی نہ کیجیے. اچھا, ہمارے یہاں کہانی کا قد ہمیشہ سے چھوٹا رہا, ہمیشہ سے. ویسٹرن لٹریچر کے مقابلے میں سارے یہاں لوگ جیت پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں, ویسٹرن لٹریچر بھی سب نے پڑھا ہے. اگر ہم ویسٹ کی کہانی سے تقابل کریں اپنی کہانی کا, تو ہماری کہانی کا قد بہت چھوٹا ہے, اور اس کی وجوہات بھی ہیں. اور اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ہم غلام, میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ اصل میں غلام ذہن کبھی بھی بڑی تخلیق نہیں سوچ سکتے. آپ پرانے ڈرامے دیکھیں, ہمارے ڈرامے, کیا آپ تعلیم بالغاں اور غالب بندر روڈ پر ان کو کلاسک پلے کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ راہ کہیں گے نا. یہیں سے ہم نے شروع کیا. 66 کے پلیس تھے. خواجہ معین الدین کی کسی ڈرامے میں کوئی عورت نہیں تھی, کوئی عورت نہیں تھی, اور اگر تھی بھی تو بہت برائے نام. بات یہ نہیں ہے, جیسے کہا گیا کہ ہم نے اب واقعہ سوچنا شروع کر دیا, کہانی نہیں سوچتے. کسی واقعہ کی خبر, ہماری کہانی خبر بن چکی ہے. ہم خبریں سوچتے ہیں, کسی ایک انسیڈنٹ پر کہانی کو بیس کرتے ہیں, اور جیسے خبر مر جاتی ہے اسی طرح کہانی بھی مر جاتی ہے ہماری. ہم لوگ کہانی ہماری ایولیوٹ نہیں کہ ہم تو بہت نیچے آئے ہیں. ہم نے اگرچہ ہر زمانے کے لحاظ سے کہانی کی اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. قیام پاکستان کے بعد جب 60 کی دہائی میں ہمارا ٹی وی شروع ہوتا ہے, 66 غالباً 66-67, تو خواجہ معین الدین نے, اس زمانے میں لوگ سیٹل ہو رہے تھے, مسائل کچھ اور تھے, تو طنز و مزاح جو پولیٹیکل سوشل سٹائر تھا وہ سارا پنپا, اور اسی طرح کے پلیز آئے. 70s ہمارے یہاں بڑا سیٹلڈ زمانہ تھا,
اکانومی بڑی سیٹلڈ تھی, اچھے ایک ہم لوگ گرو کر رہے تھے, تو فیملی ڈراماز آئے, آپا جانتی ہیں, اور تنہائیاں, انکہی, دھوپ کنارے, اس طرح کی چیزیں. اس کے بعد پھر پتہ نہیں جب ہم لوگ شروع ہوئے سن 2000 میں, مطلب میں نے انڈس ویژن سے شروع کیا, وہ بھی یہ لوگ سارے سیٹلائٹ ٹیلی ویژن کی طرف آئے ہوئے تھے, سارے ماسٹرز. تب بھی بڑی آزادی تھی اور بہت کھل کر ہم آئیڈیا سوچتے تھے, بڑی کہانی سوچتے تھے, واقعی یا خبریں نہیں سوچتے تھے. جیسے آمنہ نے فرمایا اور جیسے آپا نے کہا, ہم لوگ اب تو کانٹینٹ ڈپارٹمنٹ باقاعدہ انہیں پڑھا لکھا منشی چاہیے, اسٹینوٹائپسٹ, جو باقاعدہ ایک اسٹینوٹائپسٹ کا کانسیپٹ ہوتا تھا نا کہ وہ آپ کو یہ تک بتاتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو آپ کا جملہ ہے نا, یہ میں اپنی فیملی میں بیٹھ کر نہیں سن سکتا. یہ اور بات ہے کہ آپ اڈاری جیسے پلیز بھی بنا دیتے ہیں, لیکن وہ آپ کو جملوں کے حوالے سے بھی گائیڈ کرتے ہیں. وہ آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ جیسے کہا گیا کہ یہ اچانک یہ لڑکی جو ہے نا, اگر ہم موٹر سائیکل پر لے جائیں گے تو زیادہ اچھا ہوگا کار کے بجائے, جب آپ کہانی کی اس طرح کی جزیات میں رائٹر کے ساتھ آپ, میں لفظ استعمال کروں گا, گھس جاتے ہیں, باقاعدہ گھس بیٹھیے بن کے بیٹھ جاتے ہیں, تو پھر کہانی تو کیا, کہانی تو ایک بڑا آزاد, کہانی کے پر ہوتے ہیں, کہانی کو اڑنا, کہانی کے رائٹر کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے, یہ کوئی اگر لکھے تو یہ بتائے نا. تینو ایک لگے تے تو جانے, کہتے ہیں نا جنہیں تن میرے نے سیاں, تینو ایک لگے تے تو جانے. تو میں اور پھر دیکھیے کہانی نا بالکل راستوں کی طرح ہوتی ہے, ان پہ چل کے پہچاننا پڑتا ہے. راستوں کی اس طرح ہمیں پہچان ہوتی ہے, ہم کسی ایک جگہ بار بار جاتے ہیں, دیکھتے ہیں, اس سے شناسا ہوتے ہیں. تو یہ تو ایک بڑا لمبا پروسیس ہے. یہ تو ایک آم کا پیڑ ہے جس کا پھل کئی سال کے بعد آپ کو ملتا ہے. یہ ایک اتفاقی حادثے کے نتیجے میں اگر آپ کسی جگہ پر بیٹھا, آپ پھر اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں ایک وہ چھانٹا دے دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد آپ ہر کسی پہ آپ زین ڈال کے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہر گھوڑا ایسا نہیں ہوتا جو زین ڈال کے جس سے آپ چلا سکے. تو ہمارے یہاں کہانی تو ایولیوٹ نہیں ہوئی, ٹیکنالوجی بہت ایولیوٹ ہو گئی ہے. کہانی تو اب خود دیوار کے آگے کھڑے ہوئے ہیں, یعنی ٹاپکس ختم ہو گئے ہیں, دیوار کے آگے کھڑے ہوئے ہیں. جیسے آمنہ نے کہا کہ ہم چپ رہے ہیں, ہم ہنستی ہے. منظور تھا پردہ تیرا, دیکھتے ہیں اب یہ کہاں جاتے ہیں یہاں سے. واقعی Sir, thank you for that amazing response. Saji, moving on to you. You've heard different factions as well. Evolution, responsibilities, thoughts from your end on everything. اچھا, میرا خیال پرسنلی یہ ہے کہ جب ہم کسی بھی ایستھیٹک فیلڈ کی بات کرتے ہیں نا, تو ایک بڑا پرابلم ہے کہ اس میں آپ کو چیزوں کو پیارا کر دینا. یہ ایک ہماری نا سوسائٹی کا مسئلہ ہے کہ ایک اچھی پینٹنگ ہے تو وہ ہمیشہ دیکھنے میں پیاری ہوگی تو وہ اچھی ہوگی. ہم بہت ساری سائڈز ہیں آرٹس کی جن کو دیکھنا چاہتے ہی نہیں ہیں. پرابلم یہ ہے اوور آل ایز اے سوسائٹی. زیادہ عرصے تک, بڑے ابھی ریسنٹ تک آتے ابھی بھی وہ والی چیز نہیں آئی کہ آپ ایک سوسائٹی کے طور پہ وہ عزت نہیں دے سکے ہیں آرٹ کی کسی بھی فارم کو. تو جو اس سے کنیکٹڈ لوگ ہیں, چاہے وہ ایکٹرز ہیں, چاہے وہ رائٹرز ہیں, ان میں سے آپ کبھی بھی وہ مقام نہیں دے پائے ہیں, وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ڈیولپ کر پائے ہیں کہ ہمارا اصل رول سوسائٹی میں کیا ہے اور ہماری کتنی ضرورت ہے. جب کسی ایشو کے ساتھ ہماری سوسائٹی, ہمارے کوئی ڈرامہ آتا ہے جس سے پرابلم ہوتی ہے لوگوں کو, تو فوراً اٹھتے ہیں, کہتے ہیں ہماری سوسائٹی کے اوپر یہ افیکٹ ہو رہا ہے, ایسا ہو رہا ہے, یہ ایسی چیزیں بن رہی ہیں. لیکن جب آپ اچھی کوئی چیز کریٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس وقت کوئی بولنے کو اور اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے وہ امپورٹنس سمجھی نہیں ہے. پہلے یہ ہوا کہ خاص طرح کا مائنڈ سیٹ تھا, ایک کنزرویٹو مائنڈ سیٹ نے پہلے تو آرٹ کو ایک طوائف کا درجہ دے دیا اور اس کو دھکے مار کے اٹھا کے پھینکا سائڈ پہ. اس کے بعد اب وہ دور آیا کہ سرمایہ داری جو ایک نظام ہے, اس میں سرمایہ دار نے واقعی ہی اٹھا کے آرٹ کو ایک کوٹھے پہ بٹھا دیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں جب بھی ایز این آرٹسٹ, ایز اے رائٹر کام کرنے کی کوشش کروں گا تو مجھے یہ کہا جائے گا کہ تم اپنی باقی جتنے بھی خیالات ہیں ان کو چھوڑو, تم انٹرٹین کرو. صرف یہ جتنی بھی فیلڈز ہیں ان کا کام صرف اور صرف انٹرٹین کرنا نہیں ہے. انٹرٹینمنٹ صرف ایک
اپر لیئر ہوتی ہے, ایک ٹافی کا ریپر ہوتا ہے جس کے اندر اصل چیز آپ نے اندر دینی ہوتی ہے اس کے. لیکن اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ آپ نے کہا کہ سارے جتنے پھل تھے ان کا گودا نکال کے پھینک دو, خالی چھلکے اٹھا کے سامنے رکھ دو. پرابلم یہ ہوئی ہے ہمارے ساتھ ٹائم کے ساتھ ساتھ. اسٹیٹکس کو سمجھا نہیں گیا. جو ایک آرٹسٹ ہے کسی بھی فیلڈ کا, جو رائٹر بھی ہے اسپیشلی ایون پینٹرز جو بھی ہیں, ان کا کام ہوتا ہے سوسائٹی کا نریٹو بلڈ کرنا, مائنڈ سیٹ کریٹ کرنا. اب دیکھیں, آپ نے کبھی دیکھا ہوگا نیشنل جیوگرافک کے اوپر یا کہیں پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ جو بھی ویک اینیمل ہوتا ہے, شیر آئے گا سب سے پہلے اسے پکڑ کے کھائے گا. یہ آپ کی کہانیوں میں وہ والی چیزیں نہیں ہوں گی جو آپ ہمیں بچپن سے کہا جاتا ہے کہ شیر جو ہے وہ غریب بیچارہ مظلوم اور بوڑھے کو نہیں کھاتا اور بچے کو نہیں کھاتا, وہ سب سے پہلے اسی کو کھاتا ہے جو سب سے زیادہ ویک ہوتا ہے. یہی چیز ہوئی ہے کلچرز کے ساتھ. جو کلچر ویک ہوگا وہ خود بخود آپ کی نیچر اس کو ریڈیکیٹ کر دے گی. جب آپ اس کلچر کو بلڈ کرنے والے, اس کو خوبصورت بنانے والے, اس کے اندر ایک تھاٹ پروسیس, ایک تھاٹ پرووکنگ ایک ایلیمنٹ ایڈ کرنے والے لوگوں کو ہی امپورٹنس جب نہیں دیں گے تو پھر آپ کا کلچر کہاں پہ اور کس شکل میں کھڑا ہوگا. آج آپ کہیں کہ پاکستانی کلچر کیا ہے تو آپ کیا بتائیں گے کہ پاکستانی کلچر کیا ہے؟ آپ ڈیفائن ہی نہیں کر پاتے, کیونکہ آپ رائٹر جب آپ آتے ہیں نا, ایز اے رائٹر آپ کے اندر وہ فل جو ایک کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ میں اس بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہوں, میری روٹس یہ ہیں اور میں یہ کہہ رہا ہوں. وہ جب کنوکشن ہی آپ کے اندر نہیں ہوگی اور آپ اسکرین کے اوپر جا کے کنفیوز ہو جائیں گے, اوپر سے پھر ایک پورا ایک ڈپارٹمنٹ بیٹھا ہوگا جو کہ آپ کو مزید کنفیوز کر دے گا کہ نہیں یہ تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا, تو اور کسی سمجھ آ رہا ہوگا. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ پھر وہ کنوکشن آپ کی آ ہی نہیں پاتی آپ کی تھاٹ میں, وہ آپ کے پھر میں کہتا ہوں کہ آپ کا ایک جنریشن لاس آتا ہے مسلسل. کہ ایک رائٹر نے ایک چیز لکھی, اس کے بعد وہ ایڈٹ ہو گئی, وہ ایک جنریشن لاس آیا, پھر اس کے بعد اس کو کسی نے ڈائریکٹ کیا, اس نے کہا کہ میں اس کو زیادہ ڈائریکٹر کے حساب سے بہت خوبصورت کر دوں, وہ کہیں موڑ کے کہیں اور لے جائے گا, ایکٹر جو ہے وہ موڑ کے کہیں اور لے جائے گا. ان دی اینڈ اسکرین پہ جو چیز آتی ہے وہ ہوتی ہی نہیں ہے جو کہ اوریجنل جہاں سے وہ سٹارٹ ہوئی ہوتی ہے. ہم سب اپنی اپنی ایک نا اس کے اندر مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طریقے سے سنسیئر ہونا چاہیے ایک کنٹینٹ کے ساتھ لوگوں کو, اس کے ساتھ وہ نہیں ہو پاتے ہیں, کیونکہ یہ دور ایسا ہے, یہ کیپٹلزم کا دور ایسا ہے اس نے ہر ایک چیز کو ریس میں بدل دیا ہے. تو ہم لوگ میرے خیال میں اگر آپ انٹرنیشنل لیول کی اور وہ اس بجٹ کے لیول کی چیزوں کا مقابلہ کرنے بیٹھ جائیں گے تو وہ آپ نہیں کر سکتے. ایرانیوں نے ایسا نہیں کیا, وہ انٹرنیشنل بجٹ کی انہوں نے مقابلے نہیں کیے, انہوں نے اپنے کانٹینٹ کو جو ان کا اصل جو چیز تھی نا وہ اٹھائی ہے. تو ہمیں اپنے جانرز کریٹ کرنے ہیں. ایک چیز پاکستانی ڈرامہ کے بارے میں مجھے جو اچھی لگتی ہے وہ یہ ہے, چاہے اچھی چیز کوئی بنا رہا ہو, بری چیز بنا رہا ہو, ہمارے ہمسایہ ملک جس طرح ہے انڈیا, اس کی طرح ہمارا ڈرامہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو یہ نہ لگے کہ مختلف لوگ کام کر رہے ہیں. آپ کو رائٹرز کے سب کے فلیورز زیادہ نظر آئیں گے, اچھے برے جو بھی ہیں, ڈائریکٹرز کے بالکل زیادہ فلیورز نظر آئیں گے. وہ چیز ایک ضرور ہمارے ہاں اچھی ہے, تو وہ اس چیز کو لے کے چلنا چاہیے. ایک اپنے سٹائل کا جو ہمارا ایک جانرا ہے اس پہ مزید کام کرنا چاہیے کہ پوری دنیا دیکھنے کے لیے وہاں آئے, چاہے وہ لو بجٹ کی ایک چیز ہو, تھوڑی سی شاید ویژولی شاید تھوڑی سی ویک ہو, کانٹینٹ اچھا ہوگا تو میرے خیال سے ہر کوئی دیکھے گا. تھینک یو ویری مچ ساجی فار دیٹ. جی سر, ایک دو جملے کہوں گا ساجی کو. بالکل سر. اچھا بات سنو, آمنہ اپنی مرضی کرتی ہے, ٹھیک ہے نا, جو بھی سبجیکٹ لکھنے ہو, جس طرح کا بھی لینا ہو, ساجی بھی اپنی مرضی کرتا ہے, علی نے بھی اپنی مرضی کی, میں بھی اپنی مرضی کرتا ہوں. ہم لوگ جب بھی بیٹھتے ہیں پھر ان کو برا بلا بھی کہتے ہیں نا, لکھتے تو ہیں اپنی مرضی کا بھی, اور ماشاءاللہ اپنا اپنے جانرا میں رکھا ہے. آج آپ گیلیں آمنہ کے سبجیکٹس لیں, ٹھیک ہے نا, ماشاءاللہ بالکل الگ سے, وہ الو برا فروخت سے لے کر اب تک کا ساجی کو لے لیں, رنگریزہ سے لے کر اب تک کا علی کو لے لیں, ٹھیک ہے نا. میں اپنی بات نہیں کروں گا, مطلب یہ ریسنٹ جو نظر آیا نا. اچھا کرتے ہیں اپنی بدماشیاں, ہم کرتے ہیں, لیکن پھر جب بیٹھتے ہیں بھائی ہمارے نخرے بھی تو ساجی دیکھو کہیں نہ کہیں وہ ہمیں کال تو کر رہے ہیں نا. ایسی بات نہیں ہے, کال بالکل کرتے ہیں, ایسا نہیں کہ ابھی بھی آپ کام کر رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, دیواں پانس رہی ہیں. دیکھو اب ایسا نہیں ہے کہ ابھی تک آپ کا راشن کارڈ نہیں بنا, پھر اس کا مطلب ہے ابھی تک نا آپ کے راشن کارڈ نے نخرے کیے کہ ڈائریکٹر کو نکال دیا کرتے, پھر خدا پر لے کے آئی
तो वो तो चलते थे। जफर भाई मुझे लगता है आपका राशन कार्ड बहुत सुना है। सही हाँ, लेकिन एक बात बताऊं, आज साजी ने मुझे एक बहुत मजे का एक टर्मिनोलॉजी दी, शेर वाली ना, तो कि ये जो हमारे यहाँ एक शेर है, एक बल्कि भेड़िया मैं कहूंगा ना, अब उसका नाम नहीं लूंगा, वो उसकी मर्जी है, वो आपका कल्चर कहाँ से भी खाए, जितना खाए, पॉलिटिकल सोशल जहां से भी वो जितना उसको खा के और जितना रहने देना, तो उसके सामने हम सब मजबूर हैं उस शेर के आगे। सही, बिल्कुल ये सही। तो खैर बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है हमारे साथ, हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है और हो रहा है कि हमें बाकायदा सकाफती लिहाज से यतीम डिक्लेयर किया गया कि हमारा कोई कल्चर नहीं है, हम इतने, और हम तो जो इंडस वैली और गंधारा और पता नहीं कहाँ, वो सारा कल्चर हमने बिल्कुल उससे। और तो दूसरी बात ये कि जफर भाई, कहानी अब तो बाकायदा डायरेक्ट किया जाता है। मुझे आप कहाँ, अगर आप वेब की बात करते हैं तो वेब पर तो आजादी है, लेकिन मैं मुख्तलिफ चैनल्स पर मैं भी लिखता हूँ, कहीं पर भी इस तरह की कॉर्पोरेट कल्चर की और इस सरमाएदार और इस सारे, ये पूरी लड़ाई हमेशा चलती रही है। कोई आपको वेलकम नहीं कहता कि आप उसके खिलाफ, उसी के चैनल पे बैठते हैं आप, उसी के पैसों पे उसके खिलाफ काम करें, ठीक है। उसको तो चाहिए अपना नैरेटिव। वो तो देखें, जैसे साजी ने बात की, वो कहता है खूबसूरत दिखाओ सब कुछ, ठीक है ना। अब आप उसमें से गिलाफ हटा के उसके अपनी जो है उसका अपना गन दिखाएंगे तो वो आपको रेजिस्ट तो करेगा ना। और यही रेजिस्टेंस जो है ना, वही तो बेसिकली वो प्रोवोक करता है राइटर को, कहीं ना कहीं वो एनर्जी और एनर्जाइज कर देता राइटर को। तो मेरे ख्याल में कि ये लड़ाई तो चलती रहेगी, ये कोई सहरा ना पहनाएगा ना आपको हार डालेगा। बाकी जो पता नहीं, अब हम अपने बाकी दोस्तों को नहीं बोलने दे रहे हैं। कुछ है मेरे पास सवाल जो मेरे ख्याल से if you would allow then we can get to the crux of. Yes, Seema Appa, I will come back to you again. We were speaking about evolution of content. उसके अंदर आपने बड़ी मजे की बात की content department की और content heads की और content के managers की. Now I want to ask you, and then I'll obviously go on to everyone. Is there any point of having content managers who guide writers, senior writers, young writers, amateur writers कि भाई हमें ये बनाना है, or or we should focus more on independence and freedom of writing coming from a writer? One more thing, also briefly, if you could explain to me of an example of how you dealt with content managers as well. Thank you. देखो, मुझे मतलब मेरा जो ज्यादा झगड़ा बढ़ गया था जरा कंटेंट की वजह से, तो वो ये हुआ था कि मैं मिसाल दे रही हूँ तुम्हें। परछाइयाँ मेरा सीरियल था जिसके बारे में बड़ी प्रोड्यूसर बड़े बार आके कहता था कि सीमा आपा आप चलें। मैं कहती थी यार मेरा कोई काम नहीं, मैंने आपको दे दिया, आप चैनल को दे दें, चैनल जाने आप जाने। बाहर वो लेके गए मुझे, तो मुझे पता चला कि जी 16 पॉइंट निकाल के रखे हुए हैं जो उसमें हैं। 11 एपिसोड मैंने दिए थे उस पर तक। तो वो जब मैं जाके बैठी तो उन्होंने कहा कि जी बुलाएं उनको, तो वो 4 परियां आके बैठ गई। 20, 22, 19 साल की उनकी उम्रें होंगी। चेहरे पे उनके खौफ था, सिमटी हुई सी थी, डरी हुई बैठी थी। एक आगे को बैठी थी, एक थोड़ी पीछे होके बैठ गई थी, एक बिल्कुल किनारे पे टिके हुए थी। तो वो उन्होंने कहा कि जी आप बताइए। तो उन्होंने बताना शुरू किया, मेरी गलतियां बतानी शुरू की कि जी आपके पहले एपिसोड में ये है और 8वें में ये है। मैंने कहा तो बीच का आप कहाँ खा गई, कहाँ तब्दीली हुई, ये सारी बातें वहाँ होती रहीं। आखिर मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा यार बात सुनो, इन्हें ड्रामे का मतलब पता है? ये तो वो छोटी हैं, इनको तो ये भी नहीं मालूम कि ड्रामा कहते किसे, आया कहाँ से है, जवान कहाँ हुआ है और बूढ़ा और बर्बाद कहाँ हो रहा है। ये तो मालूम नहीं है इन्हें कुछ सिखाओ तो बताओ तो पता चले कि ये क्या। इन्हें यही नहीं मालूम कि इंसानी नफ्सियात क्या होती है। मैंने मुझको कहा, मैंने कभी भी आपको पता है आप ये बराबर में जो आपकी बैठी है कैसे बैठी है, क्या करने वाली है? मैंने कहा मैं आपको बताती हूँ, आप बताइए क्या करने वाली है। तो वो जो 2 थी ना, फिर उनकी हिम्मत नहीं हुई
اور وہ جو پروڈیوسر تھے جنہوں نے 16 پوائنٹ رکھے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں وہ چپکے سے سرکا کے انہوں نے دراز میں ڈال دی ہے اور انہوں نے کہا کہ نہیں وہ تو گیٹ ٹوگیدر تھا ایک ذرا بات چیت کرنی تھی. اور دیکھو یا تو آپ پھر اچھا آخر میں مجھے کہا کہ جی آپ کلاسز لے لیجیے ان کی ہفتے میں. میں نے کہا میں تو اتنی دور آ کے کلاسز نہیں لے رہی ہوں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا یہ جب سے انڈیا کا یہ شروع ہوا ہے نا کہ جب اسٹار پلس والا اس کے بعد سے انہوں نے کنٹینٹ ڈپارٹمنٹ بنا لیا. اور بلکہ شروع میں تو انہوں نے یہ بھی کوشش کی تھی کہ ایک رائٹر جو ہے وہ ڈائلاگ لکھے گا اور دوسرا رائٹر جو ہے وہ اسکرین پلے لکھے گا. جو مجھ سے نہیں ہو سکا میں نے کہا جی میں نہیں کر سکتی آپ کسی اور سے کروا لیں. تو اس وقت سے انہوں نے ٹیم بنانا شروع کیا. اس ٹیم میں کیا بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے جو اردو اس میں ثقافت میں نام ہے ان کا اردو رائٹر ہیں بہت بڑے. وہ یعنی نقاد ہیں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ پڑھے ہمارے پاس. آپ ان کو بنا دیجئے ہیڈ تو جن سے ہم بھی سیکھیں. لیکن ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ ہم آپ کے 15 پریوں کو سکھائیں بٹھا کے. اور انہوں نے کیونکہ ڈیوٹی پوری کرنی ہے لہٰذا غلطیاں نکالنی ہیں. تو بات یہ ہے کہ میرے خیال میں چینلز والے جب تک اچھا ہم یہ ساری باتیں کر رہے ہیں ہم یہ ساری باتیں کر کے کون سا تیر مار لیں گے یہ بتاؤ. جو باتیں ساجی کر رہا ہے وہ ساجی جانتا ہے دوسرے لوگ بھی جانتے ہیں. علی کر رہا ہے وہ بھی جانتے ہیں. میں کر رہی ہوں تو ہم نہ جانتی ہے. بات یہ کہ ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے ہم اس سے کوئی رزلٹ نہیں نکلا. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا یہ کانٹینٹ مطلب کانٹینٹ ہیڈ ہی چلے گا یا ہم چلیں گے یا وہ ہمیں بٹھا کے منشی کی طرح بتائیں گے کہ نہیں اب اس کو چوری کروا دیجیے. اب یہ مطلب وہ نہیں جو سوچیں گے کہ پیچھے کیا گیا ہے. وہ کیریکٹر کے بارے میں نہیں سوچتے. ہم لوگ کہانی سے پہلے کیریکٹرائزیشن کرتے ہیں. ہم کیریکٹر بناتے ہیں کہانی کو کیریکٹر پھر اپنے حساب سے لے کے چلتا ہے پوری اپنی کیریکٹرائزیشن کے حساب سے لے کے چلتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ جو گلے میں ڈالے گلے میں بیڑی پی رہا ہو گلی میں وہ اچانک دوسرے دن جو ہے وہ 3 پیس سوٹ پہنے پھر رہا ہو. ایسا ہمارے یہاں نہیں ہوتا. تو یہ یا تو چینلز والوں کو بتایا جائے کہ بھئی یا تو پڑھے لکھے لوگ ہوں جن سے آپ مطلب ڈرامہ لکھوا رہے ہیں. یار انہوں نے زندگی اپنی گزار دی ڈرامہ لکھنے میں ان کو آتا ہی ہوگا. اگر ان کے مشہور ہوتے تھے ڈرامے تو اس کا مطلب ہے ان کو لکھنا آتا ہوگا. تو یہ کیا سکھائیں گے آپ یہ بتائیے نا یہ کیا ہوگا. اور باقی کلچر ہمارا کلچر کہیں نہیں ہے. ہم اگر اٹلی میں سے 100 سال رہ کے اٹلی سے آئے ہوئے ہوتے تو ہم وہی کپڑے پہن رہے ہوتے ویسے کھا پی رہے ہوتے. انڈیا ہمارے اوپر سر پہ سوار ہے کیونکہ ہم وہاں سے آئے ہیں. ہم نے اپنی کچھ ویلیوز بنائی ہیں بس ہمیں ان ویلیوز کو قائم رکھنے دیا جائے. صحیح. تھینک یو سو مچ فار دیٹ. آپ نے بڑا ڈیل کیا ہے with content departments, with content heads, with content analysts, and you are a writer. When you give in your script تو کافی requirements آ جاتی ہیں, کافی demands آ جاتی ہیں, کافی dictation ہو جاتی ہے. تو and we have different people on board right now with different opinions. What are your thoughts on content managers? دیکھیے کانٹینٹ مینجمنٹ کا جو کام ہے نا وہ انفیکٹ میں سمجھتی ہوں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ان کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ایک ہی طرح کے آئیڈیاز جو ہیں وہ بار بار ریپیٹ تو نہیں ہو رہے, اسکرین ہماری ایک جیسی تو نہیں ہو رہی ہے. دوسرے ان کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ ظاہر ہے ان کے سب چینلز کو دیکھ رہے ہیں اور ایک ٹرینڈز کو دیکھ رہے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جی دیکھنا چاہیے ان کو کہ ٹرینڈز کیا چل رہے ہیں. تو جو ٹرینڈز چل رہے ہیں یا تو ان کے ساتھ رہتے ہوئے یا ان کے درمیان اپنا ایک الگ اپنے چینل یا اپنا جو بھی ان کا پروڈکشن ہاؤس ہے اس کا ایک الگ معیار بنانا, ایک الگ شکل بنانی اور جو چل رہا ہے سلسلہ اس کے بیچ میں سروائیو کرنا. میں سمجھتی ہوں کہ ان کی بڑی مینیفولڈ یہ ہوتا ہے. پھر دوسرا یہ کہ رائٹر جو ہے رائٹر سم ٹائمز ایسا ہوتا تو نہیں ہے کیونکہ رائٹر پھر رائٹر ہی کیوں ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو کہ اگر رائٹر کوئی ایسا پوائنٹ مس کر رہا ہے جو اس پروجیکٹ کو مزید بہتر کر سکتا ہے, جو کہ ایک طرح سے آپ سمجھ لیجئے کہ ایڈیٹرز کا بھی کام ہوتا ہے, تو وہ اس کو ایڈ کر سکتا ہے. یا پھر یہ ہے کہ کچھ سپر فلوئس ڈیٹیلز, کیونکہ دیر آر سم ٹائمز سچ کیریکٹرز کے جو ہمیں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور ہم تھوڑی سی ان کی زیادہ ڈیٹیلز دینے لگتے ہیں. تو اس میں یہ بتانے کے لیے کہ ایسا ہو رہا ہے, ہمیں ایسا فیل ہو رہا ہے, تو یہ فیڈ بیک دینے کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی کانٹینٹ مینیجر ہے تو وہ بہتر ہو جاتا ہے. یا پھر یہ ہے
کہ وہ آپ کی جو پیس ہے, کیونکہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ رائٹر کا دماغ زیادہ تیز جاتا ہوتا ہے لیکن فزیکلی اس طرح اس کو لکھنا اور پٹ کرنا اس میں اس کو ٹائم لگ رہا ہوتا ہے, تو وہ تھوڑا سا ایک ساتھ بڑھاوا دینا, ایک آپ کی انرجی لیول کو برقرار رکھنے کے لیے وہ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے اس کو, لیکن ایسا ہو نہیں رہا. یہاں پہ رائٹرز بلاک میں لے جانے کے جو ہے مشینیں وہ بن چکے ہیں کنٹینٹ والے. دوسرا یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کرنا کیا, سیدھی سی بات ہے, ان کو اپنی جاب ڈسکرپشن بالکل بھی نہیں پتا, اور میرا خیال ہے کہ یہاں کسی کو بھی نہیں پتا کہ کانٹینٹ مینیجر کی جاب ڈسکرپشن کیا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری جاب, کیونکہ جب اس کو جاب ملتی ہے تو اس کو ساتھ ہی کہا جاتا ہے کہ آپ کو دو سیریلز اور ایک سوپ بھی ساتھ لکھنا ہے اور بیچ میں ایک آدھی ٹیلی فلم بھی لکھنی ہے. اب دیکھیے پھر اگر اس نے یہ سب کچھ کر کے دینا ہے تو پھر آپ رائٹر کس کام کیا کرے گا؟ اگر یہی آپ کے کانٹینٹ مینیجر نے کرنا ہے تو یہ جو ہمارے یہاں کا طریقہ ہے نا کہ بیوی آ جائے تو وہ جہیز بھی لے کے آ جائے, وہ نوکرانی بھی ہو, وہ معشوقہ بھی ہو, وہ بچوں کی ٹیچر بھی ہو, تو وہی جگاڑ جو ہے وہ ہم ہر جگہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر وہاں کیا ہوتا ہے, پھر وہاں وہی مسئلہ کریٹ ہوتا ہے کہ وہ بہو پھر ساس کے ساتھ بھی اس کے پنگے شروع ہوتے ہیں, وہ اور بھی مسائل شروع ہوتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز جہاں جیسی ہوتی ہے, جتنی اس کی حد ہوتی ہے, اس کو اس حد تک رکھا جائے تو بہتر ہوتا ہے. اچھا, میرے ساتھ یہ ہوا کہ جب بھی کانٹینٹ والوں کے ساتھ میرا اس طرح کا پالا پڑا, شروع میں تو نہیں پڑا, جیسا کہ سیما آپا نے بھی بتایا کہ شروع میں یہ مخلوق ہمارے یہاں ابھی نہیں پائی جاتی تھی, یہ بھی کرونا وائرس کی طرح ہمارے یہاں کہیں باہر سے آئی ہے مخلوق, اور جب آئی اور لوکلی ٹرانسمٹ ہونے لگی تو یہ اتنا برا وائرس بن گیا کہ اب بس بہت ہی برے حالات ہیں. تو اب یہ ہے کہ جب میرا اس طرح کے سابقہ پڑتا ہے تو پہلے تو میں تھوڑا جھلاتی تھی, صاف بات ہے کہ مجھ سے یہ رویے اور یہ باتیں برداشت نہیں ہوتی تھیں کہ یہ کر کیا رہے ہو, کیونکہ دیکھیے پروڈیوسر کا اتنا پیسہ لگا ہوا ہے, دیکھنے والے نے اپنا اتنا ٹائم لگانا ہے, ہمیں تو چھوڑیے کہ ہم کیا کریں کیا نہیں کریں, لیکن وہ جو اس ٹرائنگل میں ہمارے ساتھ دو اور بھی پارٹنرز ہوتے ہیں, ایکٹرز کا بھی میں سمجھتی ہوں کہ وہ بھی کسی نہ کسی طرح سے کر لیتے ہیں, ان کا رول برا بھی لکھا ہوتا ہے تو اچھے ایکٹر سنبھال لیتے ہیں, لیکن پروڈیوسر تو بالکل ہی برباد ہو جاتا ہے نا, کیونکہ وہ تو اعتماد کر رہا ہے ہمارے اوپر, وہ تو اپنے کانٹینٹ مینیجرز پہ اعتماد کر رہا ہے. تو وہاں مجھے بڑی تکلیف پہنچتی ہے کہ, اور دیکھنے والے نے دیکھیں اپنا وقت دیا, زندگی کا سب سے قیمتی چیز ہے. پروڈیوسر نے پیسہ لگایا, چلیے پیسہ تو آنا جانا ہے, لیکن جو دیکھنے والے کی چیز لگی, اس کی زندگی کے وہ لمحات ہیں جو واپس کبھی نہیں آئیں گے, اس کے ساتھ اس دھوکہ دہی پہ یا جو اس کے ساتھ ظلم ہونے والا ہوتا تھا اس پہ میں کافی جھلایا کرتی تھی, کافی بولا کرتی تھی. مگر پھر مجھے وقت کے ساتھ اندازہ ہوا کہ یہ اس طرح سے کیا ہوگا کہ یہ لوگ آپس میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں, وہ تو سنتی ہی نہیں, ان کا تو مسئلہ ہے, ان کا تو ایگو پرابلم ہے, اور یہ وہ ٹرمینالوجی سن لی ہیں, باتیں سن لی ہیں, بس وہ بول دے نہیں. پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی بہت ہوتا ہے کہ ارے یہ تو اتنے پیسے لے لیتی ہیں ایک اسکرپٹ کے لیے, کیوں ہم ان کو آؤٹ کریں گے. ایک خاتون جو کہ خود بھی اب کہیں پہ بھی نہیں پائی جاتی, ان کا مجھے اچھی طرح یہ جملہ یاد ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ یہ جو لاہور کی رائٹرز ہیں میں ان کی منوپلی توڑوں گی. تو مجھے بڑی ہنسی آئی کہ وہ منوپلی نہیں ہوتی بہن, وہ ہمارا کریئر ہے جو ہم نے سالوں کی محنت سے بلڈ کیا, تو آپ ہماری منوپلی نہیں توڑ رہی تھی, آپ ہمارا کریئر تباہ کر رہی تھی. خیر ایسا ہو تو نہیں سکتا, وہی تو کر نہیں پائیں, وہ جو بھی جعلی نقاب اپنے چہرے پہ لگا کے بیٹھی تھی وہ جلد ہی گر گیا اور وہی آؤٹ ہو گئی یہاں سے. لیکن کچھ اس طرح کے مسائل بھی ہیں, ناٹ ود ایوری ون بٹ ود سم پیپل. تو وہاں پہ میرے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ میں کنارے پہ ہٹ جاتی ہوں, میں پھر ایسے ان میں چیزوں میں ہاتھ ہی نہیں ڈالتی. میں نے مڈ وے کبھی بھی نہیں چھوڑا کوئی بھی پروجیکٹ, لیکن بڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے ایسے لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے, بہت ناگواری ہوتی ہے, اور وہ جو ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے لکھنے کی جس کی وجہ سے ہم لکھ رہے ہیں, وہ بالکل اس میں نہیں رہ جاتی. Zafar sir, I will go back to the same question as well. Being a senior writer, giving so many years to the industry, you have also been in a similar situation of dealing with content writers, content departments. Do you think this is the right philosophy which they are practicing? اور مجھے آپ ایگزامپل بھی دیجیے گا, آپ کا ایکسپیرینس کیسے رہا ہے؟ یار میں دیکھیں, میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو سر پہ بٹھایا جاتا ہے. رائٹر کو پوری دنیا میں اپوز کیا جاتا ہے. اگر آپ واقعی آپ زندگی کی کہانی لے کر آتے ہیں, آپ کو کارپوریٹ کلچر اپوز کرتا ہے, آپ کو سوسائٹی اپوز کرتی ہے, آپ کو جو اگر آپ کسی ایک آئیڈیالوجی کے ساتھ آتے ہیں تو آپ کا جو اپوزٹ آئیڈیالوجی ہے وہ آپ کو اپوز کرتا ہے. ایسی نہیں ہوتی ہے بات. اور خاص طور پہ جتنا ہم ایکسپیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس ٹی وی کے میڈیم سے,
ٹھیک ہے نا, وہ بہت ہی بیچارے اس کی جو اپروچ ہے وہ تو بہت چھوٹی ہوتی ہے, وہ اس کی بنیاد ہی سارے اشتہارات اور اس طرح کے انکم جنریشن اس پہ ہے. تو وہ کہاں سے آپ کو اتنا روم دے گا, اتنا آپ کو الاؤ کرے گا کہ آپ ایسی چیزیں لے کر آئیں جو اس کے کسٹمرز کو دور کر دے اس سے. دیکھیں یہ تو ایک کنزیومر جو کلچر ہے جس میں وہ زیادہ سے زیادہ کنزیومر. میں پہلے مثال آپ کو دی کووڈ-19 والی کہ آپ نے کنزیومرز بنائے نا اتنے سال, وہ کنزیومرز آپ نے جیسی دروازے کھولے وہ کنزیومرز بھاگے ہیں. ان کو کوئی اور شعور نہیں دیا آپ نے اتنے سالوں تک کہ انہوں نے خود کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے. آپ نے محبت کے نام پر بھی کنزیومر بنائے, آپ نے رشتوں کے نام پر بھی کنزیومرز بنائے ہیں, آپ نے مذہب کے نام پر بھی کنزیومرز بنائے, آپ نے خدا کے نام پر بھی کنزیومرز بنائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر آلویز میکنگ اے کنزیومر اور پروجیکٹنگ اے کنزیومر کلچر. تو اس کے اندر سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں ایک دکاندار سے کہ وہ کھڑے ہو کر وہ آپ کو کہے گا کہ نہیں یار تم ایک کام کرو, تم کچھ ایسا لکھو کہ میری دکان میں کوئی نہ آئے, تم غربت لکھو, ٹھیک ہے نا, تم افلاس لکھو, تم میرا جو میری شکل دکھاؤ. آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا, آج آپ کی سوسائٹی میں یہی سارے لوگ, کارپوریٹ کلچر کا یہی بندہ اپنی ساری جیبیں بھرنے کے باوجود 1 مہینے کی تنخواہ دینے کو تیار نہیں ہے کسی کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کتنا لٹریچر پروڈیوس. دیکھیں لٹریچر کی بات تو الگ ہے, اس میڈیم کے لیے جو ہم بات کر رہے ہیں, اس میڈیم سے آپ نے اس کا مورل لیول چاہے مذہبی لحاظ سے, چاہے سوشلی یا چاہے کلچرلی, کتنا آپ نے روایات ویلیوز کتنے اس میں مضبوط کر دیے کہ آج وہ فوراً اس نے ماتھے پہ آنکھیں رکھ لی. دیکھیے کلچر تو یہی ہوتا ہے نا کہ آنکھوں میں شرم ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. جو بھی ہے آپ کلچر کسی بھی ایک انسان کے لیے وہاں پر لے کر آتے ہیں نا کہ جہاں آپ ایک انسان کو دوسرے کے لیے بناتے ہیں نا, ٹھیک ہے, وہاں آپ ڈیولپ کرنے میں ناکام رہے ہیں. تو میری بات لمبی ہو گئی, میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کبھی بھی ایکسپیکٹ نہیں کریں, آپ کی لڑائی ہوگی. آپ جس میڈیم میں آپ کسی اور کے گھر میں جا کر, ٹھیک ہے نا, کسی اور کے دسترخوان پہ جا کر اپنی مرضی کا کھانا بنوانے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کو اپوز کرے گا بھیا. So, thank you for that. Ali bhai, I will direct the question to you. Dealing with content heads, dealing with content people, sitting in their rooms, being dictated what to told as opposed to independent writing. Your thoughts? یار میں بالکل ظفر بھائی کی اس بات سے ایگری کروں گا. اصل میں ہم جو رائٹرز ہم جو ہیں, ہم لوگ سب لوگوں کا سفر کوئی 20 سال کا, میرا 20 سال کا, ظفر بھائی کو مجھ سے زیادہ ہی ہوگا. آپا تو خیر ایک ہمالیہ ہے پورے تجربے کا. ہم لوگ ایک خاص نوسٹیلجیا بھی ساتھ لے کر آ رہے ہیں. رائٹر کا ایک ہمارے ذہن میں ایک کانسیپٹ ہوتا تھا کہ رائٹرز کو ایک بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. عزت کے مغالطے میں مبتلا ہیں ہم فی زمانہ. ایسا نہیں ہے, واقعی یہ ایک دکان ہے, یہ ایک پیشہ ہے, یہ ایک کاروبار ہے, یہ کاروبار بن چکا ہے. اور کاروبار پہ جس قسم کی ڈبل روٹی بک رہی ہے, ہمیں ویسے ہی ڈبل روٹی بنانی پڑے گی. ہمیں شاید ہم اپنی مرضی, ہم اس میں اپنے تل نہیں ڈال سکتے. ہم وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سادہ مل کی ڈبل روٹی نہیں چاہیے, ہم تو یہی بک رہی ہے تو ہمیں تو یہی چاہیے. اب وہ ظاہر ہے منٹو کہتے تھے کہ ان کی جیب میں ان کی کہانی پڑی ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ وہ بھی انہوں نے بھی کہانیاں اس طرح لکھی ہیں جس سے بجلی کے بل اور فلانا. ہم بانو آپا کے ساتھ میرا وقت گزرا, میں داستان سرائے میں آتا جاتا تھا, تو وہ بھی بتاتی تھیں, اور انہوں نے انٹرویوز میں بھی یہ بات کہی ہے, کبھی کسی کہانی سے, کسی ڈرامے سے بجلی کا بل, کسی کہانی سے فلانا کرایہ, کسی کہانی سے فلانی چیز. تو یہ ساری چیزیں تو ہر شخص کے ساتھ جڑی بھی ہوتی ہیں نا. تو ڈکٹیشنز ظاہر ہے ہم لوگ اس بات کو ایکسیپٹ کر نہیں پا رہے
کہ یہ ایک باقاعدہ بزنس بن چکا ہے اور لڑائی ظاہر ہے ہوگی. اب ہمارے لیے ایک ونڈو ضرور کھلی ہے OTTs کی شکل میں, ویب کی شکل میں. لیکن میں ایک بات بتا دوں رافع, میں خود بھی ان پوزیشنز پر بیٹھا ہوں. میں نے 4 سال ایکسپریس کو ہیڈ کیا ہے, میں ARY میں نے کام کیا ہے. میں اگر نام لے لوں نجی چینل کے بجائے تو تو وہ یار ہم لوگ جیسے میں جب ایکسپریس میں تھا تو میں یہ باتیں نہیں سوچتا. میں کہتا تھا آمنہ مفتی کی تب کہانیاں آنا شروع ہوئی تو میں پوچھتا تھا عمران محبوب صاحب سے جو ہمارے پروگرام ہیڈ ہے, میں نے کہا سر یہ کون ہے, یہ کون ہے جو کہانی کو اتنے سوار کے اور اس طرح سے کہانی کے ساتھ جن کے پاس ایک کہانی ہے خبر نہیں. تو میرا اس پر ظاہر تعارف نہیں تھا ان سے. تو یہ باتیں خوش, لیکن اب پچھلے 10 سال میں ہم باقاعدہ ایک بزنس پروپوزیشن یہ بن چکی ہے. ہم لوگ ظاہر ہے ہماری نسل جو ہے وہ اسے شاید کبھی بھی قبول نہیں کرے گی, اور کرے گی تو بکراہت کرے گی. ہم ہمیشہ لڑائی رہے گی, ہمیشہ ہم لوگ ناخوش رہیں گے, ہمیں آزادی چاہیے. لیکن ایک بات میں بتا دوں رافع, کہانی دیوار کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی ہے. یا تو اب دیوار ٹوٹ یا دائیں یا بائیں نکلے گی کہانی. کہانی بالکل ایک سٹیل میٹ پر پہنچ چکی ہے. کہانی کو اب نیا آسمان چاہیے, یہ پر کھولنے پڑیں گے تو ہی کچھ بات بنے گی. کووڈ-19 نے جیسے بہت اچھا تھیسس بلڈ کیا ہے ظفر بھائی نے, اور بالکل صحیح کہا کہ کووڈ-19 نے آپ کے پچھلے 70 سال کی جتنی تربیت تھی اس کو ایکسپوز کر دیا. اس کو ایکسپوز کر دیا. آپ نے کیا سوشیو کلچرل ٹریننگ کی, یہ بالکل ایکسپوز ہو گیا ہے. ہم لوگ کہاں کھڑے ہوئے, آپ خبریں سناتے رہے, جیسے میں نے کہا تھا ہم خبر کسی اتفاقی حادثے یا واقعے ہو گیا اس پہ ہم پھر ریپ پہ ہی کہانیاں بنتی رہیں گی. کوئی ریپ وکٹم ہے تو اس پہ بھی بنتی رہے گی. کسی نے کوئی بغاوت کر دی تو پھر اس پہ کوئی 7-8 ایک سہ-ماہی یا 3-4 وہ بنتی رہیں گی. پھر اس گنے میں سے جب تک آخر تک پھوک نہیں بن جاتا, اس کے اندر ایک قطرہ بھی جب تک نہیں نکلتا رہتا ہے, تب تک ہم کہانیاں بناتے رہتے ہیں. تو ایک بھیڑ چال تو ہے, لیکن بہرحال یہ ایک دکان تو ہے, اور دکان پہ جب تک گاہک آ رہا ہے تب تک آپ کو رائٹر کو میں تو منشی کہتا ہوں. یہ جو کلچر ہے نا رائٹنگ کا, یہ ایک منشی کا کلچر ہے. یہ رائٹر بس یہ ہے کہ ہم کیوں چاہیے ہوتے ہیں, ظاہر ہے کہ ہم لکھ کے ہمارا تجربہ اتنا ہو چکا ہے, تو ہم انہیں اس کے درمیان ایک مکالمہ یا اس فریم جو یہ دیتے ہیں ہمیں کہانی کا فریم, اب تو خیر کیوبز دیتے ہیں, وہ بلکہ وہ کیا ہوتا ہے موزیک چپس دیتے ہیں کہ یہ چپ آپ یہاں لگائیں, یہ چپ آپ یہاں لگائیں, یہ چپ آپ یہاں لگائیں, بجائے اس کے کہ اب ایک پہلے فریم دیتے کہ اس کے اندر جو بھی آپ پینٹ کر دیں یہ فریم ہے. اب چپس دی جاتی ہیں کہ یہ موزیک میں یہ یہاں جڑے, یہ یہاں جڑے, یہ پتھر یہاں جڑے. تو مجھے نہیں پتا کہ رائٹر کا رول کیا ہے, اور جیسے آپا نے شروع میں کہا تھا مجھے تو نہیں پتا, واقعی مجھے بھی نہیں اندازہ ہوتا کبھی کبھی کہ کانٹینٹ یہ کہانی کے ساتھ کیا چاہتے ہیں, یہ کہانی کو انہیں چاہیے بھی یا نہیں, کیا انہیں کہانی چاہیے بھی یا نہیں. اور بسا اوقات یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ سوائے ایک پڑھے لکھے اور ایک تجربہ کار منشی کے اور کچھ نہیں ہے. صحیح نہیں سر, very elaborately put. سیما آپا, I'll come back to you on a question as well کہ ہم لوگ یہاں پہ بات کر رہے ہیں about پاکستانی کلچر, ڈیفائننگ پاکستانی کلچر. یہ بہت اسکیپٹزم ہمیں بہت لوگوں سے ملتا بھی ہے, ہم اپنے ویور سے بھی آڈینس کرتے ہیں دس از ناٹ پارٹ آف آور کلچر. یہ ہمیں کین یو پلیز put light on what exactly is our culture and how do we highlight it in our dramas? دیکھو میں نے تمہیں کہا کہ ہمارا کلچر جو ہے نا وہ تو نہیں رہا. میں تلاشتی ہوں تو مجھے تو کہیں نہیں ملتا. مجھے یہاں آ کے ہمارے یہاں کے لوگوں میں کچھ سندھیوں کا کلچر
شامل ہو گیا, کچھ پشتو کلچر ہے انڈیا سے ہم لے کے آئے ہوئے ہیں, کچھ رہن سہن اور کچھ رسمیں ہم ان کی دکھا رہے ہیں. مطلب ہم خود کنفیوز ہیں کہ ہمارا کلچر کیا ہے. ہم نے کبھی دیکھو پچھلے جو پرانی کہانیاں تھیں ان میں تمہیں ایک کلچر ملے گا جو خالص ہندوستانی کلچر تھا, اس میں کوئی ایسی چیز اور یعنی اس میں, اور وہ بڑا اچھا تھا. اگر اس میں کوئی سندھ کلچر کا کوئی شامل ہوتا بھی تھا تو وہ پوری سٹینڈنگ رکھتا تھا, مجھے معلوم ہوتا تھا کہ ہاں یہ اس کلچر کا ہے, اس کے پیچھے وہ کلچر ہوتا تھا. لیکن آج آپ سندھی ڈرامے میں پراندہ کہلا رہے ہیں. تو میں حیران ہوں رائٹر کے اوپر, ڈائریکٹر کے اوپر, پروڈیوسر کے اوپر, کہ وہ سندھی کہانی دکھائی جا رہی ہے لیکن پراندہ کہلوایا جا رہا ہے. یا یہ تو مطلب اتنا خراب کر دیا. ان لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ کلچر, ہم دیکھو ہم کس جگہ کھڑے ہوئے اور ہمیں کس کہانی پر ہم نے زور دینا ہے. ہم نے جو کیریکٹر بنائے, فرض کرو 4 کیریکٹر میں نے بنائے ہیں, اور 4 کیریکٹر میں نستعلیق اردو بولنے والے کیریکٹر ہیں, ایکٹرز ہیں ہمارے, اور کہانی بھی جو ہے وہ, لیکن اس میں ایک جو ہے وہ پنجابی بھائی بنا ہوا ہے. تو آپ مطلب بتاؤ جو نستعلیق اردو بول رہے ہیں اس میں ایک بھائی جو ہے اس کا لہجہ پنجابی ہے. آپ ایسا کیسے کر, تو جس طریقے سے یہ میچ کیا انہوں نے, کلچر میں خراب, یعنی کلچر میں خرابی پیدا کی, اسی طریقے سے ہمارے لوگوں نے اتنا کچھ ڈال کے اب کیا کلچر, اب جو لوگ دکھا رہے ہیں وہ کون سا کلچر ہے مجھے بتاؤ. وہ ہمارا نہیں ہے, وہ مکس ہے. تو ہمیں پہلے تو یہ واقعی اگر ہمیں ہمارا کلچر ہونا چاہیے, کوئی ہم اتنے غیرت مند ہیں اور ہم کوئی ایک کلچر بنانا چاہتے ہیں تو پھر تو ہمیں بنانا چاہیے, اور نہیں تو پھر ہمیں اسی بھیڑ میں گم رہنا چاہیے. ہم اسی طریقے سے چل سکتے ہیں. اور ہاں ہم نے اپنی اگر وہ پوری کرنی ہوگی تو ہم افسانوں میں کر لیں گے, ہم اپنے ناولز میں کر لیں گے, ہم ڈراموں میں نہیں کر سکتے. بس اتنا ہو سکتا ہے. تھینک یو سو مچ. ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے, پتہ نہیں کیا ملتانی کس کا شعر ہے, وہ مجھے نام شاعر کا, مملکت کلچر کے بارے میں بات ہو رہی ہے. مملکت سرخوں کی ایوب خان کے زمانے میں کہا تھا. ظفر بھائی توجہ چاہوں گا, ہاں بولو. کلچر پہ آتا, بڑا خوبصورت شعر ہے کہ مملکت سرخوں کی پرچم سبز باشندے سیاہ. مملکت سرخوں کی پرچم سبز باشندے سیاہ, جب کھلی آنکھیں تو میرے سامنے تربوز تھا. بالکل صحیح ہے, یہی ہے شروع رہے ہیں ہمارے کلچر کا. صحیح. تو رافع سوری, یہ جب تک آپ کو لے رہے ہیں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, یہ 2 دفعہ 2 امپورٹنٹ لوگوں کو نکالنے کی کوشش کر چکے ہیں جو کانٹینٹ ہیڈ اور چینلز والے ہیں. ایک انہوں نے کوشش کی تھی, ایک زمانہ آیا تھا mid 2000 میں جب انہوں نے کچھ اچھے کیمرامینس کو پکڑ کے کہا تھا کہ ڈائریکٹر کی ضرورت نہیں ہے, جو سبجیکٹ ڈکٹیٹ کرے گا کانٹینٹ وہ یہ اچھا شوٹ کر کے لے آئے گا, جو ساجی بھائی نے پیارے کی بات کی, لیکن وہ چل نہیں سکا. دوسرا انہوں نے جو یہ امی نے بھی بات کی نا پریاں رکھنے کی, یہ پریاں رکھ کے انہوں نے بڑے رائٹرز کو بھی کاٹنے کی کوشش کی تھی کہ 5 ایپیسوڈ ان سے لے کے اس میں چیپیاں لگائیں گے 8-9 ایپیسوڈ کی, تاکہ دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے. یہ دونوں چیزیں بیک فائر کر گئیں, ورنہ آج یہ لوگ نہیں ہوتے. تھینک یو فار سر, تھینک یو فار اسپیشل اپیئرنس ان دیٹ. ون مور ٹیکنیکل سپورٹ کے لیے ہونا ہے یہاں پہ. ڈائریکٹر ہے نا اسپیشل اپیئرنس. آپ بھی ہم ہمارے سیشن کے اندر ہوں گے. ظفر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. میں نے بات کی اس کے بارے میں اباؤٹ وی all pushing about the Pakistani culture and enforcing Pakistani culture. We had Pakistani culture. Would like to hear it from you. تھا نہیں تھا, ایگزسٹ کرتا ہے یا ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہے؟ یار ایکچولی رافع تھوڑا سا کلچر کو سمجھنا پڑے گا نا, یہ ہے کیا چیز. بہت زیادہ ہمیں اس کو جس طرح سے سمجھایا گیا ہے نا کہ کلچر کو ہم مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں نا, کچھ کمپوننٹس اس کے لیتے ہیں, کچھ ٹولز لیتے ہیں. ایکچولی کلچر رویے کا نام ہے. آپ کا جو رویہ ہے وہ آپ کا کلچر ہوتا ہے.
کہ آپ خوشی میں، غم میں، دوستی میں، دشمنی میں، یا ہمسایہ ہونے میں، یا آپ کسی بھی اختیار رکھنے میں، بے بس ہونے میں، دولت مند ہونے میں، غریب ہونے میں ریئیکٹ کس طرح کرتے ہیں، وہ آپ کا بیسیکلی کلچر ہوتا ہے جو انبورن ہوتا ہے. یہ جتنے سارے اس کے پہناوے ہیں، کھانے ہیں، ریچولز ہیں، رسوم ہیں، روایات ہیں، سب کچھ ہے نا، یہ سب وہ سارے کمپوننٹس ہوتے ہیں، سارے ٹولز ہوتے ہیں جو کچھ ویلیوز آپ کے اندر کچھ انجیکٹ کرتے ہیں، کچھ امپلانٹ کرتے ہیں، اور یہ جینیٹیکلی آ جاتی ہیں کچھ چیزیں. تو ہمارا مسئلہ یہ رہا ہے، دیکھیں، اور کلچر کبھی یہ نہیں ہوتا چھوٹی چھوٹے جگہوں پر ہم اس کو لے کر نہیں جاتے. آپ ایک انڈس کا کلچر ہے، ٹھیک ہے، ایک نیل کا کلچر ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اوورآل یہ بہت بڑے بڑے آسپیکٹ اس میں دائروں میں ان کو دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے دائرے اس کے نہیں ہوتے ہیں. مثلا میں بولوں کہ پنجابی تو پشتون یا اس طرح کے کلچر، یہ سب ایک ہی کلچر کا حصہ ہیں بیسیکلی. اس کو آپ الگ نہیں رکھ سکتے کہ صرف 2-4 پہناووں پہ یا 2-4 کھانوں پہ، یہ اوورآل رویہ ایک ہوتا ہے ان کا. ہمارا مسئلہ کیا ہوا پاکستان کا، ٹھیک ہے نا، ابھی جو ہم بات کر رہے تھے ذرا کہ میں نے کہا کہ شیر نے کھا لیا، تو یہاں ایک شیر ہے جو مسلسل آپ کے رویے کو، آپ کے اندر اٹھنے والے جو آپ کا انبورن ہے، آپ کے اندر کا کچھ چیزیں ہیں جن کو آپ ریئیکٹ کرتے ہیں. جیسے علی نے بات کی غلامی کی، جیسے اس طرح کے اور بھی بہت سے، میں اس طرح ان کو ہائی لائٹ نہیں کر سکتا شیر کی وجہ سے. تو شیر مسلسل آپ کو کلچر کو یا آپ کے رویے کو جو آپ کے اندر سے اٹھتا ہے، پوچھتا ہے نا، اس کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے لیے وہ کبھی چائنا کا ہم متعارف کرتے ہیں کلچر، کبھی ہم ملائیشیا کے کلچر کو لے کر آنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ہم امریکن اس کو لے کر آنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ہم ٹرکش کلچر کو لانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سارا کا سارا صرف ایک مائنڈ سیٹ لے کر آنے کی کوشش ہوتی ہے تاکہ وہ رویے جو آپ کے مٹی کے اندر گدے ہوئے ہیں، جو آپ جس پہ ریئیکٹ کریں گے، ان کو کسی طرح سے خاموش کروانے کی کوشش یا ان کو کہیں اور اسٹریم لائن کروانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہ جو اجرک، ٹوپی، فلان اور لنگی اور یہ چادر اور کھانے وغیرہ کی جو بات کی جاتی ہے، یا کچھ خاص رسوم و رواج کی، یہ بہت ہی چھوٹی سطح کی گفتگو ہوتی ہے. ہمارے یہاں خاص طور پہ پاکستان میں اس کو بہت کنفیوز کیا گیا، کبھی سعودی عرب کو لا کے، کبھی ایران کو لا کے، کبھی ملائیشیا کو، کبھی چائنا کو، کبھی ترکی کو، کبھی کہیں کو بھی، جہاں جہاں کا ہے ایک مخصوص نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر کے. اب بھی دیکھیں آپ کا جو نئی نسل ہے، اس کے اندر جینیٹیکلی ایک نیا کلچر پروڈیوس ہوا ہے، اور وہ کہیں کا کلچر نہیں ہے، وہ ایک کنزرویٹو کلچر ہے جو کہ بہت ہی بدتمیزی سے چیزوں کے بارے میں ریئیکٹ کرتا ہے، جو وائلنٹ ہے، جس کو آپ ٹوپی پہنا دیں، اجرک پہنا دیں، آپ اس کو پگڑی پہنا دیں، آپ کچھ بھی پہنا دیں، لیکن اس میں سے پوچھتی جو بات ہے، جو رویہ ہے نا، وہ ایک خاص انجیکٹڈ کلچر کا رویہ پوچھتا ہے. تو یہ ہمارے ساتھ اس پہ آمنہ لکھتی ہیں، میں پڑھتا ہوں ان کو. تو یہ بیسیکلی یہ سارا جو ہے، یہ ٹی وی میں اس پہ شاید اتنی گفتگو نہیں کی جا سکتی جتنے ہم رائٹ اپس میں، کالمز میں، یا اپنے دوسرے ناول یا افسانوں پہ بات کی جاتی ہے، اس پہ بات کی جا رہی ہے. تھینک یو سر. اچھا ساجی، ہم لوگ بات کر رہے تھے اباؤٹ being an independent writer and dealing with content managers, content analysts in the middle. ٹھیک ہے، ہم لے کے تو آتے ہیں اپنے کانٹینٹ کے پاس اور بولتے ہیں جی ہاں پلیز بتائیے، لیکن ہمیں کتنا ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے
राइटर के पास कितनी इंडिपेंडेंस है, एंड प्लीज गिव मी एन एग्जांपल ऑफ हाउ यू आल्सो डेल्ट विद कंटेंट मैनेजर्स एट नेटवर्क्स एंड प्रोडक्शन हाउसेस. ये डिपेंड करता है. अच्छा, ये भी है कि ये डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट बिहेवियर है कंटेंट मैनेजर्स का. कुछ लोग जो बहुत ज्यादा मुंह फट और सीधा कुश्ती के ऊपर आ जाने वाले हैं, उनसे डर जाते हैं, उनसे इतना नहीं बोल पाते. जो सुनता है उसी का. असल में कई दफा ये होता है कि जब आप कंटेंट की सुन रहे होते हो तो कंटेंट में ये मशहूर हो जाता है सारे चैनल्स में कि ये बंदा जो है इसको तो सारा कुछ हमें बताना पड़ता है, ये तो खुद कुछ करता ही नहीं है. और जब आप आगे से अड़ते हो तो हर कोई बहुत मशहूर हो जाता है कि इतना अड़ियल है, ये तो किसी की बात ही नहीं सुनता. तो वो थोड़े से मसाइल ये रहते हैं कि फंसे इसी वाली चीजों में. मसला बहुत बड़ा ये है कि हम बहुत सारी क्लास, मुझे लगता है हमारे टीवी पे सबसे ज्यादा जो क्लास मिस रिप्रेजेंट होती है वो एलीट क्लास होती है, क्योंकि हमारे ज्यादातर बायसेस होते हैं उनके साथ कि ये जो अमीर जितने भी हैं वो गुनाहगार हैं, जिसके पास पैसा है वो गुनाहगार है, उसने हराम कमाया हुआ है. एक तो ये एक बायस हमारे जहन में फंसा हुआ होता है. फिर ज्यादातर जो राइटर्स और कंटेंट के लोग हैं ज्यादातर मिडिल क्लास से या लोअर क्लास से ताल्लुक रखते हैं. वो जब उनके बारे में बात करने की कोशिश करते हैं वो एलीट क्लास के मसाइल और उनका लबो लहजा तक नहीं अडॉप्ट कर पाते. तो वो एक अजीबो गरीब सी ना एक स्टीरियोटाइप की एक लोग बन के वो निकलती है जो कि बुरी लगती है. अच्छा, मैं ये कहूँ कि सिर्फ कंटेंट वालों के साथ ये मसला नहीं है. मैंने बहुत दफा राइटर्स के ग्रुप्स जिस तरह व्हाट्सएप पे होते हैं, डिफरेंट जगहों पे होते हैं, बहुत अजीबोगरीब जजमेंटल लोग देखे हैं. जो समझदार राइटर्स हैं उनका तो एक अलग कैटेगरी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि फिर शाह के मसाइब भी बहुत सारे पैदा हो जाते हैं कि एक वो कल्ट फॉलोइंग शुरू हो जाती है, एक पर्सनालिटी कल्ट बन जाता है किसी राइटर का, और बाकी सबको बैश करने की कोशिश शुरू हो जाती है. तो अक्सर ये भी होता है कि आप किसी एक कंटेंट डिपार्टमेंट में गए तो वो एक खास पर्सनालिटी कल्ट को फॉलो कर रहे हैं और वो आपको बैश करना शुरू कर देंगे इस चीज पे, क्योंकि आप दूसरे राइटर हो, आप वो नहीं हो. इवन रिव्यूज में भी ये होता है. रिव्यूज कुछ ऐसे होते हैं जो पक्के एक किसी कल्ट को बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे होते हैं और वो दूसरों को उठने ही नहीं देते और उसकी हर बात को गलत कह रहे होते हैं. अच्छा, एक चीज जिसके ऊपर मैं बहुत बात करना चाहूंगा बहुत सीरियसली, वो ये है कि हम मोरल्स में बहुत फंस गए हैं. हमारे मोरल्स जो है ना वो यूनिवर्सल नहीं, हमारे बड़े फंसे हुए किस्म के अजीब एक जगह कहीं फंसे अपने मर्जी के बनाए हुए मॉरल्स हैं बहुत सारे. तो हम क्या करते हैं कि कहानी के पीछे पड़ जाते हैं कि ये कहानी जो है ये तो ऐसी थी, इसने इस तरह की बात, ये नहीं देखेंगे ये कहानी सुनाई कैसे गई है. अगर आप इस हिसाब से चलेंगे तो फिर तो शेक्सपियर तो आप राइटर्स को मानो ही ना, क्योंकि कहते हैं ये तो राइटर ही नहीं मानता, मैंने तो उसने तो ऐसी बात कर दी, बेहयाई की बात कर दी. फिर आप तो शेक्सपियर को, काफका को, दुनिया के जितने बड़े बड़े राइटर्स हैं, नीचे है, इनमें से किसको राइटर मानेंगे फिर? अगर आप अपने जिसको आप कहते हैं ना ईगो सेंट्रिक होके आप अपने कल्चर के हिसाब से हर किसी को देखना शुरू कर देंगे तो आप फिर नई बात किसी को कैसे करने देंगे? फिर चीज ये है कि एक बात जो होती है कि आप ये क्या बात कर रहे हैं, मैंने तो ये कभी होती भी नहीं देखी, मेरे घर में तो नहीं होता. भाई तुम्हारा घर पूरा टीवी पे वो चीज आनी चाहिए जो इस काबिल हो और वो इतनी उसके अंदर पोटेंशियल हो कि वो टेलीविजन के ऊपर आए. राइटर्स का काम ये होता है नए ऐसे इमोशंस भी ढूंढना, ऐसे एरियाज ढूंढना जो कि शायद कभी पहले किसी ने डिस्कवर ही नहीं किए. ये तो एक जर्नी होती है. बहुत सारे राइटर्स ऐसी, मैं कई दफा ऐसे इमोशंस पे गया हूँ. औरंगजेब लिख रहा था, सस्सी की बहुत सारी ऐसी चीजें आती थी कि वो एज अ पर्सन मुझे एज अ मर्द चैलेंज करना शुरू कर देती थी. एक प्रोफेमिनिस्ट के टाइप के लिख रहा था तो वो बहुत से इमोशंस थे जिनको मुझे खुद डील करना पड़ रहा था और वो मैंने खुद सीखे उस टाइम पे. तो राइटर का तो काम है ऐसी जगह को जाके ढूंढना. अगर आप इधर ही रोक देंगे, आप तो वो वाली बात कर रहे हैं कि आपने एक टीचर को क्लास में खड़ा किया और उसको कहा कि मुझे सिर्फ वो पढ़ाओ जो मुझे आता है. तो टीचर सही वहां पे है. तो ये है, एक मैसेंजर होता है जो राइटर है, आप उसको तो वो होता है कि आपकी अच्छी खासी कहानी को ना बहुत बेहतरीन कर देते हैं कई दफा. जो आपके कंटेंट वाले होते हैं कि इसको इतना सिंप्लीफाई करवा देते हैं कहानी को कि वो आखिर में कहता है बंदा कि यार ये पता, क्योंकि हम मर्द राइट. अच्छा, मजे की एक चीज मैं लास्ट कहना चाहूंगा अभी कि लोग कहते हैं कि औरतों ने मर्दों की दुनिया में अपना नाम पैदा किया. हम मर्दों के साथ यहाँ पे राइटर्स के साथ उल्टा हो जाता है कि हमें औरतों की दुनिया में मर्दों का नाम पैदा करना पड़ता है और आधी तो हम औरतें हो जाते हैं कसम से. कमिंग बैक टू हम बहुत बोलते हैं कि
پاکستانی کلچر کے بارے میں بات کرتے ہیں, بہت ہمیں اسکیپٹسزم ملتی ہے کہ دس از ناٹ پارٹ آف آور کلچر, یہ ہمارے پارٹ آف کلچر نہیں ہے. ہمیں اپنی پاکستانی فلموں پہ ملتا ہے یہ ہمارا پارٹ آف کلچر نہیں ہے. کوئی ڈرامہ آتا ہے اس میں یہ ہمارا پارٹ آف کلچر نہیں ہے. تو آئی وانٹ ٹو آسک رائٹر کہ واٹ از پاکستانی کلچر, ہم کیا سمجھ نہیں پا رہے ہیں, ہم اس کو ایگزیبٹ نہیں کر پا رہے ہیں, واٹ آر آور ویلیوز اینڈ وین کین وی گیٹ اٹ رائٹ کہ ہماری ویورز بولیں گے کہ ہاں یار یہ ہمارا پاکستانی کلچر ہے. دیکھیے رافع, یہ بڑی مزیدار بات ہے. کلچر کوئی ٹھہرا ہوا پانی, کوئی جوہر نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ بازار سے آدھا کلو دہی نہیں ہے کہ آپ اس کو خرید لائیں گے. کلچر ایک بڑی عجیب چیز ہے. کلچر جغرافیائی حالات سے, زمین سے پھوٹتا ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں مکسنگ ہوتی ہے. کلچر وہاں رہتا نہیں ہے. اب دیکھیے جب بھی کبھی ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں یا میں جب کبھی لکھنے لگتی ہوں, ابھی بھی میں جو ایک ناول لکھ رہی ہوں تو اس میں 1905 کا دور ہے, تو میں اس میں ساتھ ساتھ ریسرچ کر رہی ہوں کہ لباس اس میں فرق تھے. اس وقت سویٹر نہیں انہوں نے پہنے ہوئے ہوتے تھے, اس وقت روئی کی بنڈی تھی جو وہ انہوں نے پہنی ہوئی ہے. اچھا سویٹرز آ گئے تھے کیونکہ انگریز آ گیا تھا اور باہر سے مال آنے لگا تھا, تو وہ کس طرح کے گھروں میں سویٹرز پہنے جا رہے تھے, کہاں کوٹ پہنے جا رہے تھے, یہ تمام چیزیں بیچ میں ہوتی ہیں. آج ہم اپنا کلچر کہتے ہیں کہ جی ہاتھ کا بنا ہوا سویٹر ہمارا کلچر ہے, تو 1905 میں وہ ہمارا کلچر نہیں تھا, وہ انگلش کلچر تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کلچر کہیں رکا ہوا نہیں. آپ پاکستانی کلچر آج کا نکالیے, مجھے بتائیے کہ اس پاکستانی کلچر میں کیا کیا کچھ ہے. میں تو جو یہ ہاتھ پہ مہندی کے ڈیزائن لگتے ہیں, جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو ان میں بھی آپ کو کیا کیا کنٹریبیوشن نظر آتا ہے. تو میں بالکل نہیں مانتی کہ کلچر کوئی جغرافیائی حدوں کے اندر یا سیاسی باؤنڈریز کے اندر بند اور کسی کی ڈکٹیٹ کرائی ہوئی چیز ہے. کلچر ایک پورے انسانی جو آپ سمجھ لیجئے کہ ایک اس کا کنٹریبیوشن ہے تمام انسانوں کا, جب سے اس دنیا میں انسان رہنے شروع ہیں ان کا جو تمام انسانوں کا کنٹریبیوشن ہے اس سب کا مجموعہ ہے کلچر. مجھے یاد ہے کہ ابھی پچھلے سال انہی دنوں میں جب گئی ڈنمارک, تو وہاں جا کے میں نے اس سے کہا کہ جی میں نے جانا ہے اوڈینسی. تو انہوں نے کہا تم نے کیا کرنے جانا ہے؟ میں نے کہا ارے وہاں پہ وہ رہتا ہے نا جس نے لٹل مرمیڈ لکھی ہے. اب دیکھیے میں یہاں کہاں رہ رہی ہوں اور یہاں سے میرے بچپن کی یاد وہاں ڈنمارک کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں اس آدمی کے لیے تھی جس نے لٹل مرمیڈ کی سٹوری لکھی تھی. تو اب میرے کلچر میں لٹل مرمیڈ وہاں سے آ گئی کتنے 100 کلومیٹر دور سے, کیونکہ ہم ایک ہیومن کلچر کے ساتھ رہ رہے ہیں, پورا انسانی کلچر ہے. اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی کلچر, اب پاکستانی کلچر کی بھی آپ شکلیں نکالتے چلے ہیں تو آپ کو 1950s میں جو کلچر نظر آتا ہے, جو ہماری امیوں کا کلچر تھا, آپ کی امی کا بھی کلچر تھا, مطلب یہ لوگ سائیکلیں بھی چلاتے تھے لاہور میں, اور میرا خیال ہے کراچی میں بھی خواتین سائیکل آج کوئی چلائے لڑکی سائیکل تو میں اسے پوچھوں گی. تو وہ اس پاکستانی کلچر تھا, یہ لوگ سائیکل چلاتے تھے, کالج جاتے تھے تو سائیکل کے اوپر جا رہی ہیں آ رہی ہیں وہاں سے واپس. اچھا پھر یہ لوگ ان کے لباس آپ دیکھیے اس وقت کے کیا لباس تھے, اس کے بعد 80s میں کیا لباس آ گئے, آج کیا لباس ہیں. آج آپ ہمارا پرنٹ پہ اٹھا کے دیکھتے ہیں, یہ جو بڑے بڑے نام ہیں برانڈز کے, ان کے آپ پرنٹ دیکھیے تو ان کے اوپر آپ کو بہت کچھ نظر آتا ہے جو مشترکہ انسانی کلچر کا حصہ ہے. تو آپ کلچر کو یہ کہ یہ ہمیں یہ دکھانا ہے ہمیں وہ دکھانا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ چیزیں آپ کے اپنے اندر سے پھوٹتی ہیں, آپ اپنے اندر سے بات کرتے ہیں. ابھی بھی دیکھیے ہمارے کتنے ریلوے اسٹیشنز کے نام, ہمارے کتنے شہروں کے نام ابھی بھی وہی ہماری مشترکہ ثقافت پہ ہیں جو ایک گنگا جمنی ثقافت تھی. کرشن نگر ہے ابھی بھی, بے شک اس کا نام اسلام پورہ ہوا ہے, وہاں الہ آباد تھا اس کا نام, وہ کچھ اور کر رہے ہیں لیکن ابھی بھی لوگوں کے منہ پہ تو الہ آباد ہی چڑھا ہوا ہے. تو اسی طرح سے یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو آپ زبردستی انفیوز نہیں کر سکتے, اور پاکستانی کلچر کو میں گھسیٹ کے کہیں سے الگ ایک چیز بنا کے آپ کو نہیں دکھا سکتی. میری رائٹنگ میں, میرے کرداروں کے پورٹریل میں وہ بڑی سٹلی, بڑی خاموشی کے ساتھ خود بخود آپ دیکھیے کہ جب آپ, مجھے یہ یاد ہے کہ ہمارے پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ جب پاکستان بنا تو ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا کہ لنڈن کے ایک سٹور پہ محمد انور قومیت ہندوستانی اور محمد انور قومیت پاکستانی کھڑے ہیں, تو ان دو میں فرق کیسے نظر آئے. مجھے اس وقت بھی بڑی ہنسی آئی تھی کہ بھائی صاحب کیا ضرورت ہے یہ فرق دکھانے کی, آپ کہانی بننے پہ, آپ اور کام کرنے پہ زور دیتے. آپ کس جنگ میں پڑ گئے تھے, آپ محمد انور کی قومیت کی فکر نہ کرتے اتنی, تو محمد انور خود اپنے قومیت کی فکر کر لے گا. آج یہ ہوا ہے کہ محمد انور قومیت پاکستانی ہو یا محمد انور
قومیت ہندوستانی ہو، دونوں کو ٹیررسٹ کہا جاتا ہے. تو اس سارے جو زبردستی کے کھیل تماشے ہیں نا، ان سے پھر اس قسم کی شناختیں جو ہیں وہ مل جاتی ہیں اور اس طرح کے کلچر مل جاتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ کلچر کو ایک دریا کی طرح بہتے رہنے دینا چاہیے. Thank you so much for that very amazing response. ہم بات کر رہے تھے about پاکستانی کلچر. ٹھیک ہے، بہت شوق لگ رہا ہے. I want your thoughts on it کہ what exactly is Pakistani culture and how do we go around showing that we are exhibiting it? Do we know what culture is? یہ ہمارے پارٹ آف کلچر نہیں ہے، یہ نہیں کریں وہ نہیں کریں. تھوڑا آپ کے تھاٹس. دیکھیے کلچر جو ہے ہمارا پاکستان کے، اس پہ بڑی بات کی ہے سب لوگوں نے. ہم ایک کنفیوز نیشن ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، کنفیوزڈ ہیں. اور مختلف پاکٹس میں مختلف جیسے غذائی ضروریات کے تحت ہمیں کبھی وائٹامن اے دیا گیا، کبھی وائٹامن مذہب دیا گیا، کبھی سیاست دیا گیا، کبھی وائٹامن مختلف ضروریات کے تحت ہمیں مختلف پاکٹس میں کلچر دیا گیا، جس سے ایک مکمل تصویر یا شکل نہیں بنی. جو ایک کلچر یہاں لے کر کے آئے تھے، پاکستان مختلف قومیتوں کا ایک مجموعہ ہے، اور ہر قوم کا ایک بڑا مضبوط ہزاروں سال پرانا کلچر ہے. لیکن ان تمام کلچر کی کچھ کامن ڈینومینیٹرز بھی ہیں، کچھ ویلیوز ہیں، کچھ مورلز ہیں، کچھ ٹریڈیشنز ہیں. تعلیم کے ساتھ جیسے تربیت جیسے ہماری تربیت کی رہی. آج کی جو آپ غور کریں تو انہیں عزت کے ساتھ گفتگو کرنا، اگر وہ کسی کی عزت کرنا چاہیں یا احترام کرنا چاہیں تو وہ انہیں شاید اس کا نہیں آتا کہ کس طرح سے احترام کرتے ہیں. جیسے میں ایک آپ کو واقعہ بتاؤں کہ میرے والد صاحب سے اگر کوئی میرا دوست ہاتھ ملا لیتا تھا تو وہ اس بات پر مجھے بعد میں کہتے تھے کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، کہ کیا یہ سلیقہ نہیں ہے کہ بڑوں کے آگے سر جھکایا جاتا ہے، بڑوں سے ہاتھ نہیں ملایا جاتا. یہ جو ایک تربیت، ہمارا کلچر جب تک ایک نیوکلیئر فیملی تھی ہماری، جب تک ایک ون سٹوو ہماری وہ ایک ہی چولہا تھا، جب تک گھروں میں جلتا تھا اور ایک ہی جگہ کھانا پکتا تھا، ایک جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، تب تک کلچر تو ہمارا ضرور تھا. ٹھیک ہے، جیسے ہم ڈس ممبر ہوئے ہیں اور انڈیویجویلٹی آئی ہے اور یہ ہمارے ایک نئی صدی کے بعد ایک نیا ایک تہذیب نے جنم لیا ہمارے یہاں، تو کلچر کی ڈور ہمارے ہاتھ سے. اور دیکھیے کلچر ہمیشہ تاریخ کے ساتھ ایک کنٹینیوٹی ہوتی ہے تاریخ، ٹھیک ہے نا، وہ کنٹینیوٹی ہمارے پاس ہمیں کہیں نظر نہیں آتی. اب ہم جو لوگ زندہ ہیں، ہم ایک تسلسل سے آ رہے تھے، ان لوگوں کے اپنے بزرگوں کے کلچر کو لیتے ہوئے آ رہے تھے، لیکن ہماری جو آگے کی نسل ہے اور اس سے آگے کی جو نسل ہے، اس سے وہ تھریڈ ٹوٹ چکا ہے، اس کے ہاتھ میں وہ دھاگا نہیں ہے. تو وہ ہم بالکل ایک کنفیوز لوگ ہیں. اب یہ ہماری کہانیوں میں بھی یہ کنفیوژن نظر آتی ہے کہ کہیں کی اینٹ اور کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا. تو وہ یہی کنفیوژن ہماری کہانیوں میں نظر آتی ہے، یہی کنفیوژن ہمارے لٹریچر میں نظر آتی ہے، یہی کنفیوژن ہماری پوری سوچ اور رویوں میں نظر آتی ہے. ہم ایک بڑی ریئیکشنری قوم بن چکے ہیں. ہم جیسے ظفر بھائی نے کہا کہ آج ریئیکشن، ہمارے جتنے بھی رویے ہیں وہ ریئیکشنری ہیں، وہ شدت پسندانہ ہے، وہ ریئیکشنری ہے. اور یہ آج کا کلچر ہے ہمارا، اور وہی ریئیکشن. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی جگہ پچھلی 10 دہائیوں میں مجھے رومانٹک کہانیاں، رومانٹک سٹوریز بتائیے کہ کس چینل نے بنائی. رومانس ختم ہو گیا ہماری کہانی. ہماری کہانی میں ٹریجڈی، ہماری کہانی میں المیے، ہماری کہانی میں ظلم، ناانصافیاں، اس سے واقعہ وہ ہم نے اپنے ہیروز یا اپنی ویلیوز کیا بنائی، یہ ٹریجڈیز کو اور اس ظلم کو اپنے ویلیو بنایا. یہ بنا دیا ہم نے کیاری میں، یہ پھول اگانے کے بجائے، محبت اگانے کے بجائے ہم نے کانٹے اگائے. تو یہ ہمارا کلچر، ظاہر ہے وہ ساری کنفیوژن اب اسکرین پر بھی ہر جگہ نظر آتی ہے، ہمارے رویوں میں نظر آتی ہے. اور میں جو کانٹینٹ ڈپارٹمنٹ کی جہاں تک بات ہے، بالکل درست ہے.
یہ بات بالکل درست ہے کہ ایک ایڈیٹر کا 2 ایڈیٹرز کا ہونا ضروری ہے. کانٹینٹ ایڈیٹرز پوری دنیا میں ہوتے ہیں. گیبریل گارشیا مارکیز کی بھی اگر کہانی چھپتی ہے تو اس کے لیے بھی ایڈیٹر ہوتا ہے. وہ ان ایڈیٹرز کا وہ کانسیپٹ جو ہے، اگر ہم اس ویسٹرن کلچر کا جو ایڈیٹر کا کانسیپٹ وہ ہمارے اپنے یہاں امپلیمنٹ کریں گے تو وہ ذرا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ وہ بڑے ٹرینڈ، بڑے کمپوزڈ ایڈیٹرز ہوتے ہیں. اور اگر دونوں طرف کا ایڈیٹر کا بھی یہ مقصد ہے اور رائٹر کا بھی یہ مقصد ہے کہ کہانی میں ایک ویلیو ایڈیشن، پھر تو بات بنتی ہے. لیکن جہاں آپ رائٹر کو باقاعدہ ایک ڈکٹیٹ کرنے لگتے ہیں، اس پہ باغیں ڈال لیتے ہیں اور اس کو اپنے حساب سے چلاتے ہیں، تو وہ پھر مشکل ہو جاتا ہے. بڑی تخلیق تو نہیں ہو سکتی. ہاں، آپ کو اپنا جو ریکارڈنگ ٹائم ہے 40 منٹ، 40 صفحے اور کتنے 1000 صفحات جو ہیں وہ لکھنے if we go towards it, I mean, if we are going towards content, we are going towards evolution. Digital industry آ رہی ہے، پاکستانی سنیما آ رہی ہے، content کہاں کھڑا ہے، کیسے کھڑا ہے، ratings ہے. You are a writer, you are seeing working with people right now. We are in this COVID age. I mean, آگے جا کے ہمارے رائٹرس کے اوپر اور ہمارے جو فینومینا چل رہا ہے، how do we progress from it, how do we get better from it, how do our writers get influence. And also one final thoughts آپ سے پوچھوں گا کہ نہ ہمارے پاس رائٹرس گلڈ ہے، نہ ہمارے پاس کوئی یونین ہے، نہ رائٹرس کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، تو ہم رائٹرس کے اپنے کانٹینٹ ڈپارٹمنٹ کیسے ایوالو کریں گے؟ دیکھیے، تھوڑا سا پولیٹیکل ہوگا. آپ خود بھی پولیٹیکل بندے ہیں اور آپ کی زیادہ نظر ہے ان چیزوں کے اوپر. دیکھیے، ہماری سوسائٹی میں آپ کو سچ بات بتاؤں، بلکہ اوورآل پوری دنیا میں، لیکن ہمارے یہاں ہم زیادہ رائٹرز کو افورڈ نہیں کر سکتے، نہ ہی ہم تھاٹس کو افورڈ کر سکتے ہیں. میں آپ کو سچ بات بتاؤں، نہ ہی ہم کسی بھی سطح پہ اس کو افورڈ زیادہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک خاص قسم کے ایک نیرو گیج کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ہم ڈرتے ہیں ہر وقت بہت ساری چیزوں، نظریاتی طور پہ بھی ڈرتے ہیں، جغرافیائی طور پہ بھی ڈرتے ہیں، ہم بہت ساری چیزوں سے. تو ہم نے بہت ہی اس کو کنٹرول رکھا ہوا ہے. کہیں سے مذہب کے ذریعے ہم اس کو کنٹرول کرتے ہیں، کہیں سے کہیں اور عوامل کے ذریعے اس کو کنٹرول کرتے ہیں. اب جہاں جس فورم پہ ہم بات کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، وہ ہے ایک کارپوریٹ کلچر کا، ایک کنزیومر کلچر کا پلیٹ فارم. اس سے آپ کو زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے. اس میں ہاں پھر بھی میں ایک بات کہوں کہ ہمارے دوست گلہ کرتے ہیں، لیکن میں مجھے اتنا گلہ نہیں کرتا ہوں کہ اس میں پھر بھی ہم کہیں نخرہ کر لیتے ہیں، کہیں اپنی بات نکال لیتے ہیں. کچھ موضوعات ایسے ہیں، کچھ کردار ایسے ہیں جن میں ہم اپنی بات منوا لیتے ہیں. وہ آپ کی اپنی کاریگری پر ہے کہ کس طرح سے اس سے کھیل جاتے ہیں. اچھا، دوسرا جہاں تک بات آتی ہے آگے لٹریچر کی، وہ تو خیر لٹریچر جس طرح پروڈیوس ہو رہا ہے، جس طرح کا ہے، وہ ایک الگ فیلڈ ہے اور وہ ہونا چاہیے. لیکن جیسے ابھی علی نے بات کی کہ اب ویب کا زمانہ آ گیا تو اس میں ہم کھلے ہوئے ہوں گے. مجھے نہیں لگتا کہ ویب میں بھی ہمارے ہاتھ کھلے ہوئے ہوں گے، کیونکہ ویب خود کنٹرولڈ ایک پلیٹ فارم ہے. وہ بذات خود اس نے بھی تو اپنی کہیں سے اپنی جیب میں کچھ ڈالنے کے لیے کچھ چیزیں پروڈیوس کرے گا نا. تو جہاں تک اب بھی جتنا دیکھا جا رہا ہے، میں سوفا میرا جتنا تجربہ ہے، میں نے ویب کو دیکھا ہے، تو اس میں تو اس سے ایک درجہ اوپر آپ جا رہے ہیں. وہاں تو اب نیگیٹو پازیٹیوٹی کا ہی کنسپٹ ختم ہو گیا. وہاں آپ چور آپ کا ہیرو بن رہا ہے، وہاں پہ ڈرگ والا آپ کا ہیرو بن رہا ہے، ایزی منی میکنگ آپ کے لیے ہیروئزم. وہاں پر تو وہ اتنا اینگزائٹک ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو لے کر آتا ہے کہ جو اس کے ویور کو ایزیلی ٹریگر کرے. ٹھیک ہے، تو آپ ان سارے چیزوں سے اب آتا ہے رائٹر کا اپنا پرسنل جو اس کا سینسرشپ ہے یا اس کی پرسنل ذمہ داریاں، جس سے آپ نے پہلے بات کی کہ وہ کس موضوع کو کوئٹ کرتا ہے اور کس موضوع پہ جا کر وہ بات کرتا ہے. اب میرے خیال میں کہ یہ جتنا ہمارا فلم کو نکال کے کیونکہ فلم ایک ایسا میڈیم ہے کہ جہاں پر لوگ کر سکتے ہیں، چونکہ وہ آپ کا انڈیویجول ایک ایفرٹ ہوتا ہے.
irrespective کہ وہ ظاہر ہے سینما اور دوسرے سارے میڈیمز کا بھی محتاج ہے، لیکن پھر بھی وہاں پر کھڑے ہو کر آپ خود ذاتی طور پہ اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں. تو یہ جو سارا ہے ہم جس اس سے گزر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، جی ابھی جس کا گلا کیا جا رہا ہے یہاں کانٹینٹ کا یا کانٹینٹ کا، تو بیسیکلی دیکھیں اس سوسائٹی میں بالکل ہی ایک چیزیں اسٹیگننٹ ہو گئی ہوں، نئے رویے نہیں بلڈ ہو رہے ہیں. ابھی ساجی نے بڑی اچھی باتیں کی کہ ہمارے پاس سب کچھ پیکڈ ہے، سارے کریکٹر سب کچھ نے بالکل پیٹ کر کے رکھ دی ہیں، اور انہیں کو لے کر نئے مطلب گرامر بھی فکس ہے آپ کا، ٹھیک ہے نا. بس اس میں صرف اس کا ذرا سا آپ جغرافیہ چینج کر کے اس کو لا کر امپلیمنٹ کرتے ہیں یا اس کو. تو اب جو اس کے بعد کی دنیا ہوگی، جی ٹھیک ہے نا، اس نے تو کھول دیا نا. اس میں اگر کسی کے پاس اپنی آنکھیں ہیں، کسی کے پاس اسسمنٹ ہے، کوئی واقعی اس چیز کو اتنا ویلیو دیتا ہے، تو پھر اس پہ ریسرچ ہوگا. جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں اس کا بھی مفقود ہے. ہم تو اب تک اس کے میڈیکل جو پریکاشنز ہیں، میڈیکل فیلڈ ہے، اس کے ریسرچ میں نہیں گئے ہیں نا. تو اس کے باقی سوشل، پولیٹیکل یا فائنینشیل امپیکٹس میں کہاں تک جا کر ہم بات کریں گے. لیکن جہاں جہاں دنیا میں ہوگا، اس کے بعد اس نے ساری مورلی، فائنینشلی، ریلیجیس اور جتنے سارے فیکٹرز ہیں، ان سب کو اس نے چیلنج کیا ہے یا ان کو ایڈریس کیا ہے. اب جو پوسٹ کووڈ-19 اگر پوسٹ ہوا، جس کا امکان بھی کم ہے کہ شاید اس کے ساتھ ہی رہنا پڑ جائے، بالکل ٹھیک ہے نا، تو پھر اس میں لٹریچر کا اور رویوں کا اور محبتوں کا اور رشتوں کا، ان سب کا جو رویہ ہے یا معیار ہے یا ان کے کردار ہوں گے یا ان کی کہانیاں ہوں گی، وہ مختلف ہوں گی. رفیع ٹھیک سر. سیما آپا, I would come back to you. Seema I will come back to you. As you know that we are coming to a closer section. ہم نے content writers کی بات کی، ہم نے جو ہے ہم نے content evolution کی بات کی، ہم نے producers کی بات کی، directors کی بات کی، آپ کی history کی بات کی. Right now moving on with the current scenario as well. The onus of responsibility is a lot on writers because I believe content is king. Content کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اگر ہم ایک فکس کے اندر پھنسے بھی ہوئے ہیں، کیا بولیں گی آپ کہ how do you see us moving forward? How do you see the content industry moving forward with the prefix on such a very critical thing called SaaS Bahu phenomena, ratings phenomena, film industry? So some thoughts from your end as well as we enter the digital industry. Also speaking about the COVID problem which we are stuck in. دیکھو میرے خیال میں تو اب یہ کافی چینج ہو جانا چاہیے جو حالات چل رہے ہیں اس سے. اور لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں چینلز میں جو ساز بہو ان کے اندر موجود ہے، آپ ان کے اندر سے نہیں نکال سکتے. تو وہ تو ساری عمر یہی کریں گے، ان کا کام ہی یہی، اور ان کو اتنی وہ شاطر ہیں کہ ان کو ساری عمر اس جاب پر جمے رہنا بھی آتا ہے. لہٰذا وہ تو آپ نہیں نکال سکتے، ان کو بالکل نہیں نکال سکتے. باقی یہ کہ یہ جو کانٹینٹ، دیکھو میرے خیال میں کانٹینٹ پہ یہ لوگ مطلب انہوں نے کچھ لفظ ضرور سیکھ لیے ہیں لوگوں نے، لیکن انہوں نے اس بات کے اوپر غور نہیں کیا کہ اس کا مقصد کیا ہے. مطلب دیکھو میں ایک رائٹر ہوں اس لیے کہ مجھے شوق ہے، میں لکھتی ہوں، یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جب میں لکھنا شروع کرتی ہوں تو میرے اوپر کچھ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، ان ذمہ داریوں کو میں پورا کرتی ہوں، تو وہ پھر میرے اوپر پتہ چلا جاتا ہے کہ اب میں کوئی ایسی چیز نہیں لکھ سکتی جو میرے معاشرے پہ غلط اثر ڈالے. تو اس طرح رفتہ رفتہ میری ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں اور میں فیل کرتی ہوں. لیکن یہ کانٹینٹ والے جو ہیں وہ کوئی اس طرح کا فیل نہیں کرتے. ابھی علی بات کر رہے تھے کہ ایک اسسٹنٹ ضرور ہونا چاہیے اور ایک اس میں اور دونوں کو، لیکن دونوں اسسٹنٹ جو ہونا چاہیے اس کانٹینٹ کا علی وہ رائٹر سے ایگری ہونا چاہیے. پہلے ان دونوں کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. یہاں پہ دو لوگ دو پیج پہ ہوتے ہیں. رائٹر جو لکھتا ہے وہ رات کو، وہ جو اسسٹنٹ ہے وہ کچھ اور سوچتا ہے، وہ اسی سین کی وجہ سے سوچتا ہے
جو علی نے لکھا ہے وہی سین سے کوئی ایک نیا سین نکال کے سوچ لیتا ہے اور وہ کہہ دیتا ہے کہ اس کو ایسے نہیں ایسے کر دیں. تو یہ غلط, یہ بالکل غلط بات ہے. مطلب آپ پہلے ایگری ہوں رائٹر سے, جتنے سوال جواب کرنے ہیں, جتنا دھول دھپا کرنا ہے آپ نے رائٹر سے کانٹینٹ پہ, ایک پیپر پہ کر لیں جو ون لائنر ہے. رائٹر جو سوری کیریکٹرائزیشن ہوتی ہے اس پہ بات کر لیں, جو فنومنا ہے اس کا اس پہ بات کر لیں, جو اورا ہے مطلب اس پہ بات کر لیں, مینجمنٹ جو بھی ہے اس پہ بات کر لیں, جو بھی چاہیں کرنا ہے, کانٹینٹ ہے, کوئی ایونٹ ہے اس پہ بات کر لیں, لیکن ایگری ہونا چاہیے. اب دونوں کو ایک ہی بات سوچنی چاہیے کہ شادی میں آگ لگے گی, تو علی اپنے گھر میں سوچ رہا ہو کہ شادی میں آگ کیسے لگے گی, اور وہ اسسٹنٹ جو ہے وہ اپنے گھر میں سوچ رہا ہو کہ شادی میں آگ کیسے لگے گی. اب یہ دونوں جب ملیں گے تو علی جب بتائیں گے کہ شادی میں آگ ایسے لگے گی, اور وہ بتائے گا, تو ان دونوں میں سے چنا جائے گا کہ زیادہ بہترین کون سی چیز ہو, زیادہ لوگوں کو. ایگزیکٹلی. تو یہاں یہ نہیں ہوتا. یہاں وہ مطلب آپ مجھے جب بلایا جاتا ہے نا چینل, تو میں جنگ کے لیے پورے وہ پہن کے ذرا ورا ڈھال وال لے کے جاتی ہوں. مجھے پتا ہوتا ہے کہ مجھے جنگ کرنی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ لوگ بھی اسی طرح لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ مطلب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے ہوگا کیا, یعنی کہانی میں بات کیا, جب ون لائنر ہو گئی ہے تو اس میں مطلب بات کیا ہوگی, اس پہ بات ہونی چاہیے نا. تو یہ نہیں ہے ہمارے ہاں, یہ ہمارے بڑے نہیں سکھا رہے ہیں, یہ ہمارے بڑوں نے بھی نہیں سکھایا, تو یہ ہمارے چھوٹے بھی نہیں سکھا پا رہے ہیں. یہ صرف کیوں رکھا ہوا ہے بھائی, آپ پڑھا لکھا آدمی رکھ لو, آپ بحث بیٹھ کے کر لو, کانٹینٹ پہ کر لو, وہ بھی اچھا آپ کا کانٹینٹ ہے آپ ہمیں بتا دو, آپ سارا کے سارا یہ مطلب اس کا وہ ہوگا, یہ کہانی ہے, یہ فلو ہے, یہ کیریکٹر ہے, سب وہ آپ ہمیں بتا دو, ہم جہاں غلط ہوں گے ہم آپ کو صحیح کر لیں گے, ہمیں صحیح کرنا آتا ہے. مطلب مجھے نہیں پتا, میں نہیں جانتی کہ اب ہم لوگ کیا کریں, مجھے نہیں سمجھ آ رہا. یہ دیکھو منشی, یہ بالکل صحیح کہا کہ منشی, بلکہ میں نے ایک سے کہا بھی تھا کہ مجھے خواہ اتنے پیسے دے رہے ہو, اگر یہ ڈکٹیشن کرانا ہے تو بیچارہ 50 روپے کا منشی بٹھا لو, 100 روپے کا روزانہ 100 روپے دے دیا کرو, اس سے لکھوا لیا کرو, کیوں مجھے اتنے پیسے دے رہے. تو آپ کا مطلب بالکل بات ہے کہ یہ لوگ خود بھی لکھ لیا کریں, یہ جو خود کیوں نہیں لکھ لیتے. یہ کر رہے ہیں بابو, یہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. ہمارے 6 ایپیسوڈ کے 12 بنا لیتے ہیں, وہ درمیان میں ڈال کے نا 12 بنا لیتے ہیں اس کو, یہ کر رہے ہیں. اور نام میرا ہوتا ہے. یہ پرابلم کی ہو جاتا ہے بیچ میں کہ ظاہر ہے ایک رائٹر اگر اس نے اسٹوری سوچی بھی ہے تو اس نے آخر سے لے کے اینڈ تک کچھ سوچا ہوتا ہے اس کا, کہ وہ کہاں سے کہاں. جب آپ بیچ میں اس کی شاخ کاٹ دیں گے آگے, اس کو پھر کیا آگے کانفیڈنس اپنی کہانی پہ آپ لوز کر جاتے ہیں, اور آپ تھوڑے عرصے بعد بند ہو جاتا ہے آپ کو کہانی میں, پھر آپ اسی لیے میں نے ان لوگوں کے ساتھ لکھنا چھوڑ دیا, اور جو درمیان میں سے ہی کرتے تھے میری کہانی کے ساتھ میں نے لکھنا چھوڑ دیا, کیونکہ میں نہ لکھوں اسے بہتر ہے کہ میں خراب کہلواؤں, خراب لکھنے والی کہلواؤں, اس سے بہتر ہے کوالٹی اوور کوانٹٹی. لیکن کووڈ نے ایک کام یہ ضرور کیا ہے کہ یہ اگر آپ غور کریں تو یہ جتنے بھی ٹاپکس چل رہے ہیں کووڈ کی, اگر آپ اینک اس وقت لگا کر آپ ان تمام ٹاپکس کو دیکھیں جن پر ہمارے ڈرامے بنتے رہے ہیں یا بن رہے ہیں یا ان دنوں آپ دیکھتے ہیں, تو وہ آپ کو سڈنلی irrelevant یا آؤٹ آف کانٹیکسٹ لگنے لگے. Absolutely. اچانک ان کی صحیح. ہاں, میں اپنا ہی ڈرامہ بھی دیکھتا ہوں تو وہ مجھے اس سارے ڈپریشن, اس سارے سیناریوں میں یہ جو میری اس وقت کی ریالٹی ہے اس کے حساب سے اگر میں غور کروں وہ سارے irrelevant ہو گئے. اب رافع, کہانی اپنا موڈ مزاج بدلے کی میری یہ ذاتی رائے ہے, غلط ہو سکتی ہے. اب کہانی جو ہے وہ لائٹ موڈ کی طرف آئے گی, رومانٹک کہانیاں بھی, اور کیونکہ لاشیں دیکھنے کا شوق ہے, ہم رک کے دیکھتے ہیں لاشیں, تو ٹریجڈیز بھی بکیں گی. لیکن یہ جو ٹاپکس ہیں
یہ شاید اب جن پر کہانیاں بنتی تھیں وی ہیو اوور سیچوریٹ ہم کر چکے ہیں, وی ہیو ڈن اٹ. اب یہ کہانی نیا موڑ ضرور لے گی, کہانی نیا موڑ ضرور. Absolutely. And coming back to you, Ali bhai, I was talking about it, and obviously we are coming to a close. I would want your thoughts as well کہ کووڈ کی آپ نے بات کی, نہ رائٹرز گلڈ ہمارے پاس ہے, نہ ہمارے پاس کوئی فینومینا ہے, ہم ریٹنگز کے سلیوز بن چکے ہیں, ہم کانٹینٹ اینالسٹ اور کانٹینٹ مینیجرز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. رائٹنگ جو ہے وہ ایک خوبصورت فیلڈ, مطلب I've spoken to lots of international filmmakers on this portal who keep on quoting یار میں پاکستانی سیریل دیکھتا ہوں, تو ہماری ایک شناخت اور آئیڈینٹی موجود ہے جو لوگ تلاش کرتے ہیں اور ہماری کانٹینٹ کو خوبصورت سمجھتے ہیں. بٹ ابھی جو مکس میں ہے, واٹ ڈو یو تھنک, ویئر آر وی ہیڈنگ؟ یو آر رائٹنگ کانٹینٹ رائٹ ناؤ, اندر سے شاید آپ کو درد بھی ہو رہا ہوگا کہ یار میں کیا لکھ رہا ہوں یہ, لیکن آپ کو لکھنا پڑتا ہوگا because that is the demand of the person dictating you as well. So how, and you know I love talking to you because you know you're always on this fix کہ یار میں کیا کروں, this is the thing and this is what has to be done. But where are we going with it? How do we see ourselves progressing? Some nice evaluating thoughts from your end. یار رافع, یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے یہاں ایک تو رائٹرز کا گلڈ اس لیے نہیں بن سکا, رائٹرز گلڈ اس لیے نہیں بن سکا کہ ہم سب رائٹرز کا آپس میں مسابقت کا بھی ایک رشتہ ہے نا آپس میں, کہ یار مجھے کام ملنا چاہیے, تو ہم مصلحتاً خاموش بھی رہتے ہیں. اس میں پھر آپ کو بولنا پڑے گا نا, آپ بولتے ہیں, اس میں آپ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اس کے خلاف آپ کو آواز اٹھانی ہوتی ہے. کہیں پیمنٹ نہیں ہو رہی, کہیں پر آپ کے ساتھ اس طرح کی زیادتی ہو گئی, کوئی کانٹریکٹ کی بریچ ہو گئی, کہ کچھ ہو گیا, کوئی اور 1000 مسائل ہوتے ہیں. ہم نہیں اکٹھے ہو سکے کسی ایک پیج پر اتفاقاً, اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے. ہونا چاہیے تھا. جہاں تک بات یہ کہ رافع ہم ایک پروفیشنل آؤٹ فٹ نہیں بن سکے, ہماری انڈسٹری کی جو ایک ویلیوز ہوتی ہیں, ایک نارمز ہوتے ہیں, کلچر ہوتا ہے, وہ ہم انڈسٹری کے اندر بھی ڈیولپ نہیں کر سکے. ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جب بھی ملتے ہیں تو ہمارا نرچر یا تھرائیونگ کا کانسیپٹ نہیں ہوتا, ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو استعمال کیسے کر سکتے ہیں, ضرورت کے تحت ہمیں اس شخص کی کتنی اور کہاں تک ضرورت ہے, اس کے بعد اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. سو وی جسٹ وہ باقاعدہ ایک کنزیومرزم کا جیسے وہ ایک کلچر ہے, وہ ایک ڈیولپ ہو گیا ہے. انڈسٹری ویلیوز پر کھڑی ہوتی ہے, کچھ نارمز ہوتے ہیں, کچھ مورلز ہوتے ہیں, کچھ ایک پورا کلچر ہوتا ہے جس میں ایک پورا رسپیکٹ بھی ہوتی ہے. وہ سب کچھ ہم نہیں کر سکے. ہمیں اس طرح ڈیولپ ہونا چاہیے تھا. اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اٹس ہائی ٹائم. اب تو اور زیادہ ضرورت ہے. ہماری شو بزنس انڈسٹری اس وقت سب سے زیادہ گروئنگ انڈسٹری تھی پاکستان, سب سے زیادہ گروئنگ انڈسٹری تھی 3-4 سال پہلے, لیکن اس وقت جو حال ہے کہ داد لینے والے امداد پر آ گئے ہیں. صحیح بات. جو داد لینے والے تھے وہ امداد پر آ گئے ہیں, اور وہ بھی ان کو کوئی نہیں سوچ رہا. ہمیں زیادہ مشکل تو ہمارے سامنے ہماری اپنی عزت اور رسپیکٹ کھڑی ہوئی ہے کہ ہم لائن میں نہیں لگ سکتے. مجھے تو ان دنوں غربت کی عجیب سی ڈیفینیشن پتہ چلی ہے, خاص طور پر آپا مجھے ریئلائز یہ ہوا کہ غریب آدمی اصل میں وہ ہوتا ہے جسے اپنی عزت کا بھی پاس ہو. اصل غریب صحیح بات. باقی تو جی اصل غریب وہ ہوتا ہے جسے اپنی عزت کا بھی پاس ہو. اب میں جو بھی میرے حالات ہو جائیں, میں شاید کبھی بھی اس قطار میں جا کے راشن کی یا نہ کھڑا ہو سکوں, کبھی بھی میں اس طرح کی باتیں نہ کر سکتا ہوں. تو ہماری عزت ہمارے راستے میں آئی بھی ہے. وہ داد والے جب داد پر آ جائیں گے تو آپ کس کی بات کر رہے ہیں, کہاں بات کر رہے ہیں. ہمارے یہاں کبھی بھی رائٹر کو, حضور انور آج تک ڈرامے کو ادب کا حصہ ہی نہیں مانا جاتا, آج دن تک. کمال یہ ہے, صحیح بات ہے. ڈرامے کو لٹریچر نہیں کہا, میں نہیں تسلیم کیا جاتا. تو آپ کہاں کی باتیں کرتے ہیں. آپ کے اپنے ہمارے جو محترم پرائم منسٹر ہیں, وہ انہیں جب بھی وہ ہمارے پہ ہمیں سکھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے اچھی بات ہے ہمیں اپنی, لیکن یہ جتنے بھی کام ہیں وہ تو سن 80 کی دہائی میں بدل من مغنیٰ, آخری ٹان, یہ سارے ڈرامے
80s میں ہر سہ-ماہی یا سال میں ایک آدھ ہسٹوریکل پلے آتا تھا. یہ ہوتے رہے ہیں ڈرامے. یہ اب اگر نہیں آ رہے تو خان صاحب تو بہت پرانے ہیں. خان صاحب تو ہم سے 10 سال بڑے ہیں. انہوں نے وہ ڈرامے دیکھے ہوں گے. 10-12 سال ہمارے بڑے ہیں. یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ جو ہم لوگ یہ کیا تھا میرے نکل گیا کہ رائلٹی کا وہ کریں, مطلب یہ چینل رائلٹی وہی نا, رائلٹی مطلب جو لوگ وہ دینا شروع کریں. یہ لوگ 6 مرتبہ ہمارے ڈرامے چلاتے ہیں, پوری دنیا میں بیچتے ہیں, پھر یوٹیوب کو بیچ رہے ہیں. کم از کم ایٹ لیسٹ ہم گورنمنٹ سے مل کر ہم یہ بات تو کر سکتے ہیں. آپ اس پہ وہی ہوگا نا کہ جب تک آپ ایک گلڈ یا ایک ٹریڈ باڈی نہیں بنائیں گے, ایک پراپر باڈی, تو گورنمنٹ آپ کو اسی وقت ہی تھوڑا سا اکوموڈیٹ کرتی ہے. لیکن جیسے علی بھائی نے بولا کہ ہم اگر یونائٹ ہوں گے, ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے, تو رائلٹیز کے بارے میں, پروفیشنلزم کے بارے میں چینل we will focus on that. That's up to senior writers like you. میں نے بڑی کوشش کی تھی اپنے ٹائم پہ کہ to get people together to have a trade, but obviously ہر کسی کا اپنا ٹائم ہوتا ہے, ہر کسی کا اپنا ایگو ہوتا ہے. I leave it up to you senior writers to push for it, to take it forward and how things go. بٹ دعا کرتے ہیں کہ اس پہ آگے چلے. علی بھائی آپ سے مجھے ایک اور سوال تھوڑا سا, شاجی جسٹ گیو می 2 seconds to go come to you. وہ جو آج کل وہ چل رہا ہے, یہ فورن کانٹینٹ کی جو دھوم لگی ہوئی ہے, سر یہ ختم ہونے والی انڈسٹری یا کیا سین ہے؟ تھوڑا سا اس پہ بھی, اینڈ ایوری ون فیل فری ٹو ایڈ ان. یار ختم تو شاید انٹرٹینمنٹ تو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. انٹرٹینمنٹ کی اس وقت میرا یہ ذاتی خیال ہے, اگین میں غلط ہو سکتا ہوں, کہ پوسٹ کووڈ جو انڈسٹری سب سے زیادہ بوم کرے گی یا باؤنس بیک کرے گی, دیٹ ول بی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری. لوگ جس قسم ایکشن میں ہیں, اب اس کی فارم کوئی بھی ہوگی, اس کی فارم آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی اچھی طرح کھانس بھی رہا ہے تو اس نے ایک اپنا یوٹیوب چینل کھول لیا کھانسی کے نام سے. وہ اس وقت ایسا ہے کہ وہ اس نے کھانسی چینل کھول دیا ہے, کھانسی آفیشل کے نام سے نا. تو وہ آپ اس فارم کوئی بھی ہوگی, لیکن انٹرٹینمنٹ انڈسٹری باؤنس بیک کرے گی. اس تو لوگوں کو ڈپریشن سے نکلنا ہے, لوگوں کو نئی ڈائریکشن دینی ہے. لوگ ریالٹی سے اسکیپ چاہتے ہیں. پیپل آلویز وانٹیڈ اسکیپ فرام ریالٹی, اسی لیے ادب بنا, اس لیے کتابیں لکھی گئیں, اسی لیے سب کچھ. وہ کہتے ہیں نا, بک اے ڈے کیپس ریالٹی اوے. تو وہ اسی میکسم پر, اسی اس پر رہتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری باؤنس بیک کرے گی, بوم ہوگا. اس کی فارم کیا ہوتی ہے, وہ میڈیم کیا چوز کرتی ہے. یوٹیوب پہ آتے ہیں لوگ, چینلز کے حوالے سے مجھے نہیں پتا, میں کوئی زیادہ آپٹیمسٹک آدمی نہیں ہوں, یا تجربات ایسے ہیں. خدا کرے کہ یہ ہم ایک کلیکٹیو گڈ کی طرف آئیں, مل کر سوچیں, جو اور تجربے کی رسپیکٹ کریں, ایکسپیرینس کی رسپیکٹ کرنا شروع کریں, اور مل کر ایک کہانی کو دوبارہ سے زندہ کرنے کی کوشش کریں. یہ میری ایک رائے ہے, لیکن we will bounce back, we will come back. Thank you. ساجی ویلکم. دوبارہ زندہ ہو, کہانی دوبارہ زندہ ہو. انشاءاللہ سر, انشاءاللہ کام کرنا ہے, بہت سارا کام کرنا ہے, فلمیں بنانی ہے, ٹیلی ویژن پہ اور بھی کام کرنا, ڈیجیٹل میں کرنا ہے. Achha, going towards the end of the topic, we've spoken about content departments, we've spoken about evolution of content, we've spoken about lots of other things. ہم کس طرف جا رہے ہیں considering we are in the COVID environment. ہمارے پاس رائٹرز گلڈ نہیں ہے, ہمارے پاس رائٹرز ایسوسیشن نہیں ہے, ہم پروگریسو طریقے سے سوچتے نہیں, ہم یونائٹیڈ نہیں ہے. How do we go forward moving beyond this point? What are some lessons learned کہ ہم جو پھنسے ہوئے ہیں. اوپر سے ہم ایک فورن کانٹینٹ ابزارپشن کے فینومینا میں انٹر ہو رہے ہیں, جو اکوائر کر رہے ہیں, ٹرکش کانٹینٹ آ رہا ہے ہمارے پاس, اور فلم انڈسٹری کو آگے پش کرتے ہوئے. سم تھاٹس فرام یو ایز آئی کلوز دس سیگمنٹ. رافع دیکھیے یہاں بڑی اچھی بات کی تھی ابھی ہمارے آپ کے پارٹیسپینٹ نے, کہ یہ سب باتیں جو ہیں یہ ڈرامے میں نہیں آ سکتی. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم اور بھی کہیں ان کا ذکر کرتے ہیں, کہیں بات کرتے ہیں, لیکن ہم چونکہ اس وقت اسپیسیفکلی ڈرامے کی بات کر رہے ہیں, اس کی جو فورن کانٹینٹ کی آپ نے بات کی, میں اس پہ بات کرنا چاہوں گی.
یہ جو ایک چیز ہمارے لیے آ رہی ہے یہ اس وقت ایگزیکٹ وہی وقت ہے, وہی ٹائم ہے جس وقت پہ ہم نے یہ کہا تھا کہ جی انگریز آیا ہے تو وہ ہمیں ہمارے یہاں سے خام مال لے رہے اور ہمیں اپنے مال کی منڈی بنا رہا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ یہ سب سے بنیادی چیز تھی جس کی وجہ سے جو گاندھی کی بھی موومنٹ چلی تھی, کھدر بننے کی, چرخہ کاٹنے کی, ستیہ گرہ کی جو موومنٹ چلی تھی, یہ کہ ہم نے آپ کا مال نہیں لینا, ہم اپنا پیسہ آپ کو نہیں دیں گے, ہمیں آپ کنزیومرز نہ بنائیں. تو آج ایک دائرے میں سفر ہو گیا ہے نا یہ تو, کہ ہم آزادی بھی لی, ہم لڑے بھی, الگ بھی ہو گئے, آپس میں بھی پھوٹ پڑی ہوئی ہے, آج بھی اس ملک کے بھی ہم نے 2 ٹکڑے کر لیے, سب کچھ کر لیا. تو جس بات کے لیے ہم نے یہاں سے انگریز کو بھگایا تھا اور جس کام کے لیے ہم نے یہاں پہ اپنی زندگی شروع کی تھی کہ ہم اپنے لیے خود انحصاری کریں گے, اپنی چیز خود پیدا کریں گے, اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے ایسا, سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر. تو علامہ اقبال کو پوجتے تو ہم بہت ہیں, ان کے بت ہم نے بنا کے لگا لیا, تو وہ بت آپ نے ضرور بنا لیا, لیکن کیا آپ نے عمل کیا؟ کیا آپ نے سفال ہند سے مینا و جام پیدا کرنے دیے ہمیں؟ ہم تو گھڑے تھے جام, میں نے بھی بڑے جام گھڑے, آپ نے بھی بڑے پیالے بنائے, اور مٹی تو پرووائڈ کی نا ہمیں, چاہے وہ گھڑے ہم نے. لیکن اس کے بعد آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اٹھا کے ہمارے سارے وہ پیالے, سراہیاں, مٹکے پھوڑ ڈالے, اور آپ نے کہا کہ نہیں جی لاؤ وہ ٹرکش کنٹر اور آب خورے اور سراہیاں اور جام, تم تو بڑے دیکھیے ہم دیسی لوگ ہیں, ہم تو بنائیں گے, مٹکے ہی بنائیں گے نا, ہم وہ چیزیں تو نہیں بنائیں گے, ہماری اپنی مٹی ہے, ہماری اپنی ثقافت, وہی جو بات کی, ہم وہیں سے اٹھیں گے نا, کوئی ڈکٹیٹ نہیں بھی کرے گا تو بھی ہم اپنی طرح کا کام کریں گے. تو یہ ایک بہت برا ایک ہمارے لیے ایک مثال کیا سیٹ ہو رہی ہے, یہ ہم سب کا معاشی قتل بھی ہو رہا ہے, ہمارا سماجی, تاریخی, ہر طرح سے قتل ہو رہا ہے. اور اس کے لیے ہم کیا آواز اٹھائیں؟ دیکھیے ہم تو لکھنے والے لوگ ہیں, ہم لکھ سکتے ہیں, ہم لکھ رہے ہیں, وہی ہماری آواز ہے, اور ان آوازوں کو قتل کرنے کے لیے ہم سے کہیں زیادہ بڑی طاقتیں موجود ہیں. تو یہ ہماری آواز تو سرگوشی بھی نہیں ہے, ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے اس معاملے میں. ہم صرف اتنا کر سکتے ہیں, بینگ اے فرٹرنیٹی, اتنا ضرور ہو سکتا ہے کہ پروڈیوسرز رسک لیں پہلے کی طرح. آپ دیکھیے کہ تمام پارٹیسپینٹس نے, آپ کے ظفر معراج صاحب نے, باقی سب نے بھی ایک ہی بات کی, سیما آپا نے خاص طور پہ, کہ جو ہم رائٹرز ہیں ہم میں اعتماد کریں, ہم جو لکھ کے دے رہے ہیں اس میں اعتماد کریں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ایسی بہتر صورت آئے گی, لوگ دیکھیں گے اور اپنے ہی کانٹینٹ سے محبت کریں گے, تو اس میں پھر پروڈیوسر بھی سروائیو کرے گا. ادروائز دیکھیے آپ ہمیں ایلیمنیٹ کرتے چلے جائیں گے تو پھر یہ ہوگا, ہمارے درمیان پھوٹ پڑ جائے گی. تو بالکل وہی والا عالم ہے نا کہ جو جیسے پہلے ہوا تھا کہ نوابوں نے کہا بھائی یہ بھی تم کر لو, یہ بھی انگریز کو کمپنی بہادر کو دے دو, یہ بھی کمپنی بہادر کو. دیکھیے عوام تو رل پل کے مر کے کٹ کے پہلے تمہارے محکوم تھے, پھر وہ انگریز کے محکوم ہو گئے, پھر وہ گورے جو ہمارے براؤن صاحب ہیں ان کے محکوم ہو گئے. لیکن لٹی ریاستیں ان نوابوں کی جنہوں نے یہ بات نہ سمجھی. تو اب یہ پروڈیوسرز اور چینل والے لٹیں گے, چینل والے نہیں بھی لٹیں گے تو پروڈیوسرز لٹ جائیں گے, ان کو اور چینلز کو بھی نقصان ہوگا. تو یہ سب باتیں, اب یہ وہ وقت ہے جو سمجھنے والا ہے. سمجھ لیجئے کہ یہ اس وقت ہم 17ویں اور 18ویں صدی کے دور میں ہیں, کہ اس وقت ایک عجیب طرح کی کلونیلزم ہے جو آپ کے اوپر, آپ کی ڈرامہ انڈسٹری پہ چھا جائے گی. تو دس از ہائی ٹائم کہ آپ جو میرے جیسے ایک آدھا ٹیپو سلطان مجاہد کہیں بیٹھا ہے اس کو سمجھیں, اس کے پوائنٹ سمجھیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. ہم تو اپنا بہت سارا وقت گزار چکے ہیں, ہمارے پاس جو تجربہ ہے اس کو لیں اور اپنے قدم جمائیں. کل کو ہم بھی نہیں رہیں گے, جب ہم نہیں رہیں گے نا تو پھر آپ جب ریوولٹ کریں گے 1857 میں بڈھے بادشاہ کے ساتھ مل کے, اور آپ کے پاس جوان خون نہیں ہوگا نا, تو پھر آپ کے ساتھ بہت بری ہوگی. پھر چوکوں میں سولیاں گڑیں گی, پھر آپ کے محلوں پہ گدھے کے حل پھیر دیے جائیں گے, پھر روئیں گے یاد کر کر کے. تو دس از ہائی ٹائم, ہوش میں آ جائے. چلے جی, thank you very much. اور Saji, I'll come to you. I keep losing you on and off, but once again, to summing it up, film industry, cinema, screenplay, writing, COVID, writing different content. You have always also tried to think outside the box with your content as well. How are we evolving? Where will we go? کیا فرق پڑے گا؟ ابھی آپ کی ویب سیریز بھی آنے والی ہے with Noman Imtiaz and Kashif Nusad directed. I'm hearing very good things about it. You've evolved into the next phenomena as well. So your thoughts from you کہ کیا ہوگا, کیسے ہوگا, آگے بڑھیں گے, پازیٹیوٹی ہے, نہیں ہے, یا بس gloomy feeling ہے؟
اچھا دیکھیے, ایک چیز اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب ہم کلچر کی بات کرتے ہیں نا تو کلچر ایک جگہ رکتا نہیں ہے, وہ خود بخود ایوالو ہوتا رہتا ہے. جو لیونگ چیز ہوتی ہے وہ خود بخود ایوالو ہوتی ہے اور اپنی شکل چینج کرتی ہے, آپ اس کو کہیں روک نہیں سکتے. آپ پوسٹ پری پارٹیشن کو آپ بھی کے زمانے کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے کلچر کو, وہ خود بخود گرو کرتی جاتی ہے. آپ جتنا مرضی اس کو روکنے کی کوشش کر لیں, ایک چیز نے جس نے ایوالو ہونا ہے اس نے ہونا ہے, آپ اس کو ایکسیپٹ کریں نہ کریں. آپ جب ایکسیپٹ کریں گے تو آپ سوچ سکیں گے کہ آپ نے اس کو کیسے موڈیفائی کر کے اپنے حساب سے لے کے چلنا ہے. جب آپ نہیں کریں گے تو وہ پھر بھی ہوگا اور وہ پھر آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوگا. چیز یہ ہے, آپ کے روکنے سے کوئی چیز نہیں رکتی, ٹھیک ہے, یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا, فارن کانٹینٹ کے حساب سے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. میں یہ کہنا چاہوں گا ہمارے بچپن میں ایک سیسمی اسٹریٹ کے نام سے ایک پروگرام چلتا تھا, ٹھیک ہے, بہت اچھا پروگرام تھا, اس میں بڑی چیزیں آپ سیکھتے تھے. لیکن ان دی اینڈ ایک دیسی بچہ بیٹھا ہوا جب دیکھتا تھا وہ تو یہ دیکھتا تھا کہ ایک انگریز بچہ ہے جو کہ یہ ساری چیزیں کر پاتا ہے, ایک انگریز بچہ ہے جو کہ یہ اتنا انگلش میں اچھا ہے, میتھ میں اچھا ہے. کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ اس میں ایک وائٹ بچہ جو ہے وہ زیادہ اچھا پرفارم کر رہا ہوتا تھا, بلیک بچہ اتنا پرفارم نہیں کر رہا ہوتا تھا. یہ بڑی سٹل چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کو وہ کہہ نہیں رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں اور آپ کے سب کانشیسلی آپ کے دماغ میں بیٹھ رہی ہوتی ہیں. تو ان دی اینڈ جو آپ کا ٹرکش کانٹینٹ ہے وہ مسلمان ضرور آپ کے سامنے ایک چیز آ رہی ہے, لیکن وہ پھر بھی ایک انگریز مسلمان ہے, جس پہ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اکثر خواتین کو جب کرش ہوتا ہے, ہمارے ناظرین خواتین کو, تو ان کو یہ کم از کم گلٹ تھوڑا کم ہوتا ہے کہ چلو انگریز ہے تو کیا ہوا, مسلمان تو ہے کم از کم. محسوس ہوتے ہیں. لیکن ان دی اینڈ آپ کو اپنے اندر سے چیز کریٹ کرنی ہے. خان صاحب نے جب بات کی تھی کہ ہم کوئی کلیبوریشن کریں گے تو کلیبوریشن سے ایک دم امید پیدا ہوئی تھی کہ شاید ہم اب مل کے کوئی چیز ایسی کریٹ ہوگی, کوئی نئی, کوئی ٹرکش انڈسٹری ہمارے ساتھ ملے گی, کلیبوریٹ کرے گی, پاکستان کی سٹوریز نکلیں گی. تو ہم تو ڈب کر کے کہانی لے کے آ گئے یہاں سے. کہانی نہیں ہے لیکن ہم پھر دیسی ہیں, اور پھر ہمیں یہ ہے کہ ہمیں باہر سے کوئی آئے گا, ہمارا مسیحا آئے گا اور ہمیں بچائے گا, اور ہم ادھر بیٹھے ہوئے جو دیسی ہیں وہ کچھ نہیں کر پائیں گے اپنے ان پہ. کوئی باہر سے ہی بچانے کے لیے آئے گا. یہ چیز ساجی میں انٹرپٹ کروں گا. آپ یہ دیکھیں کہ ورلڈ وار 2 میں اگر کسی بار ٹینڈر کی بھی کہانی ہے یا پوسٹ مین کی بھی کہانی ہے تو ویسٹ نے اس پر کہانی بنا دی. ہم لوگ اتنا لوکل ہیروز ہیں, ہمارے کیا کیا لوگ نہیں پڑے ہوئے, ہم کیوں نہیں اس طرف آتے. دیکھیں ہم سائنس فکشن کو بھگاتے تھے کہ کہتے نہیں سائنس فکشن اور اس طرح کی سٹوریز ہم نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بٹھا دیا سائنس فکشن کے اندر بیٹھ گئے ہیں اب ہم کورونا کے آنے کے بعد. آپ کو نہیں لگ رہا ہم پوسٹ ایپوکلپٹک کسی سٹوری کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت؟ صحیح ہے. وہ تو خود بہت چیزیں, آپ جتنا مرضی اس سے نکلنے کی کوشش کریں. صحیح کیا ہوتا ہے, کیا صحیح نہیں ہوتا ہے, کیا ہو سکتا ہے, کیا نہیں ہو سکتا, یہ ہم جج کرنے والے نہیں ہیں. سچویشنز ہوتی ہیں, سٹوریز ہوتی ہیں جو دیکھیں آپ کے مائنڈ کو پہلے سے پریپیئر کرتی ہیں کہ آج سے 10 سال بعد لوگ کیسے سوچ رہے ہوں گے. وہ تو ہمارے ہاں ہوا ہی نہیں, ہمارے ہاں وہ چیز ہوئی نہیں, ہم پیچھے ہی دیکھتے رہ گئے مسلسل. جس کی وجہ سے دیکھیں اگر آپ کو یہ برا لگتا ہے کہ ٹیلی ویژن پہ وہ کردار کریٹ ہو کے نہیں اب آتے, تو وجہ یہ ہے کہ دیکھیے اوور آل سوسائٹی کی کردار سازی بھی تو نہیں ہو رہی نا. سوسائٹی میں کہاں پہ کریکٹر کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ جو آپ سٹوری کے اوپر پھر رو رہے ہیں بیٹھ کے کہ سٹوری کے اندر وہ چیز نہیں آ رہی. ایک چیز اور لاسٹ میں کہنا چاہوں گا کہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی آپ کی آڈینس پر بھی آتی ہے. کہ دیکھیں اب ہماری جو آڈینس ہے وہ ایک پیسو آڈینس نہیں ہے, وہ ریٹنگز بھی کہیں نہ کہیں کنٹرول کر رہی ہوتی ہے. وہ کہیں نہ کہیں دیکھیں اب جو نیٹ پہ اور یوٹیوب کے جو آ رہے ہیں ویوز, وہ کہیں سے نکلی تو نہیں آ رہے, وہ تو آ تو رہے ہیں نا کہیں نہ کہیں سے. تو جو آپ دیکھیں گے وہی مزید نکل کے آپ کے سامنے. کہتے ہیں نا اگر آپ برا سوچیں گے تو برا خود بخود آپ کی طرف آئے گا. تو آپ کے اوپر بھی رسپانسبلٹی ہے. آپ بیٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ گناہ ہے, جو پرفارم کر رہا ہے وہ گناہ کر رہا ہے, میں جو دیکھ رہا ہوں میں گناہ نہیں کر رہا, میں تو گناہ گار کو دیکھ رہا ہوں. یہ نہیں ہو سکتا. تو وہ ایک یہ وشس سائیکل ہے جو کہ دونوں طرف سے ساتھ چل رہا ہے, جس کو بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. اپنی پارٹیسپیشن کی آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اچھا دیکھیں گے تو اچھا ٹیلی ویژن کے اوپر آئے گا. صحیح صحیح, جی بالکل. تھینک یو سو مچ فار دیٹ ساجی. سیما آپا, آپ سے بھی مجھے پوچھنا تھا کہ کچھ تھاٹس آن دا فورن کانٹینٹ جو یہاں پہ ہم لے کے آ رہے ہیں. ڈو یو اگری ود دس لاجک؟ از اٹ پروموٹنگ آور کلچر اور از اٹ پروموٹنگ اسلامک ہسٹری؟ نہیں, یہ تو خیر ان کی ایک تاریخ تھی, ہمارے پاس بھی موجود ہیں, لیکن ہم نے جھوٹ بہت بولے ہیں تاریخ میں.
تاریخ میں ہاں سچ تاریخ میں جھوٹ بہت بولے ہیں. تو ایک تو ہمیں سچ نکالنا پڑے گا اور ہمیں کچھ نہ کچھ ڈرامہ بنانا پڑے گا تاریخ سے ہٹ کے. ان کے پاس تو ہو سکتا ہے کہ پوری کی پوری تاریخ موجود ہو, لیکن ہمارے ہاں کیونکہ جھوٹ بولا گیا ہے اس لیے ہمیں تاریخی ہم کانٹینٹ لے سکتے ہیں لیکن ہمیں کہیں نہ کہیں ڈرامہ ڈالنا پڑے گا. اسی لیے تو باہر جاتے ہیں کیونکہ اپنا دکھانے, اسی لیے آپا یہ ارطغرل جو ہے یہ اس کی ٹوٹل نون ہسٹری 40-50 یا 100 صفحے سے زیادہ نہیں ہے. یہ سارا کا سارا ایک بڑا خوبصورت ایک مذہبی غلاف میں لپیٹا ہوا ایک جھوٹ ہے, ایک فکشن ہے جسے باقاعدہ وہ کیا گیا ہے. یہ ان کو بھی نہیں پتا اپنی تاریخ کی وہ کیا ہے, وہ چند صفحات پر بالکل ریسرچ ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. نہیں دوسری بات یہ کہ بہت سلو ہو گیا ہے, مین اس سے ہٹ رہا ہے, کہانی ہٹ رہی ہے, ادھر سے ادھر سے جا رہی ہے. وہ مطلب یہ اتنا پتہ نہیں کیوں پاگل ہوئے وہ لوگ جو اتنا زیادہ اس کو پسند کر رہے ہیں, ورنہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ اتنا زیادہ, بلکہ اس سے زیادہ اچھا کوسم سلطان پہ تھا جو آئے. تو بات سنو, حلیمہ کو اسلام قبول کرائیں گی شاید, اس نے سوشل میڈیا پہ کر لیا. ہمارے یہاں نا ایک ہمارے ویور میں کیا تماشا ہے کہ ایک زمانے جس وقت یہ آیا تھا عشق ممنون, مجھے ہمایوں نے کہا پریس کلب آ جائیے. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ہیں یہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں. میں پاگل ہوں, احتجاج کرو, تھوڑے دنوں کی بات ہے, تھوڑے دنوں کے بعد انہوں نے تم اپنے لوگوں کو یہ کپڑے پہناؤ, جوتے اتنے پڑیں گے وہ بند کروا دیں گے. یہ دیکھنا کیوں بھائی, تھوڑے دن کی بات ہوتی ہے, تھوڑا دن ہمارا پبلک جو ہے ہماری وہ دیکھتی ہے, اس کے بعد پھر ادھر آ جاتی ہے. اپنا کلچر اپنی کہانی نہیں چھوڑ سکتی. ہماری کہانیاں ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں, بہت پرانی چل رہی ہیں, لیکن وہی کی وہی چل رہی ہیں. تو یہ ہم نہیں کر سکتے. مجھے کوئی امید, مطلب محمد بن قاسم ایسے نہیں تھے, معاف کیجیے گا, کہ راجہ ڈائر کے سامنے ان کو کوئی ہیرو بنایا جائے, یا راجہ ڈائر جو کرتا رہا تھا, حجاج بن یوسف وہ نہیں تھے جو ان کو پورٹریٹ کیا گیا ہے. تو ہمارے ہاں تو ہم یہ بنا نہیں سکتے. یہ تو خان صاحب کو شاید پتہ نہیں ہوگا, خالی اسلامک ہسٹری پڑھ کے وہ کہہ دیتے ہیں, ورنہ یہ کہ یہ ہمارے ہاں ہم ایک کیریکٹر بنا سکتے ہیں. بھگت سنگھ پہ بنائے, ہمارا کیریکٹر ہے کون؟ بھگت سنگھ بنائے. ہاں بھگت سنگھ پہ بنائے ہمارا کیریکٹر. آپا اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ کون سے آپ ہسٹوریکل کس تاریخی کردار پر آپ, تو میں تو میر جعفر پر کہانی یا میر صادق پر کہانی بناؤں گا, لکھوں گا, کیونکہ منافقت ہمارا اتنا ڈومیننٹ ایک ماشاءاللہ ٹریٹ رہا ہے. بہت اچھا بنے گا. ہاں بہت بڑا خاندانی ہے, لیکن بادشاہوں کی بدماشی ہیومن ہوتے ہیں, زیادہ ہیومن ہوتے ہیں نیگیٹو کیریکٹرز جو ہیں. ہاں ایگزیکٹلی. اچھے بیچارے کے پاس تو مارکیٹ میں کچھ نہیں ہوتا کچھ پڑے گی نا بھائیوں, آئی ایم سوری, لیکن یہ اردگل والی بات پہ میں آپ کو ایک چیز, آپ لوگ یہاں پہ مجھ سے زیادہ ایکسپیرینس ہے. جب ہم امریکہ کے ساتھ تھے رشیا کو گرانے کے لیے, جب ہم امریکہ کے ساتھ تھے تو ہم اپنے معاشرے کو سعودی بنا رہے تھے. اب ہم چائنا کے ساتھ ہیں امریکہ کو گرانے کے لیے, اب ہم ترکی بنا رہے ہیں. ہم نے اپنے پرانی چیزیں چھوڑی نہیں ہیں. کل کو ہم منگولیا کے ساتھ ہوں گے تو لوگوں کو بنگالی بنا رہے ہوں گے. ہم مرسنریز ہیں, ہم کرائے پہ اویلیبل ہیں, رائٹ پرائس اور نیگوسیشن کی بات ہے. ہمارے یہاں دیکھیں علی رضا, ہمارے یہاں کبھی کبھی گوشت آلو بنتا ہے, اور اگر گوشت آلو نہ بنتا ہو تو پھر آلو گوشت بنتا ہے. بالکل. بالکل. بلکہ ایک لطیفہ تو سناؤ, اس پہ مجھے یاد آ گیا. میں نے ہمایوں کو ایک سیریل دیا, اس کے 11 ایپیسوڈ دے دیے. تو ہمایوں ندیم بیگ کہہ رہے کہ آپا اس پہ تو اعتراضات آئے ہیں, وہاں سے ای میل آئی ہے, تو وہ میں آپ کو بھیج رہا ہوں, میرے پاس بھیج دیے. اچھا, ایک اس میں ہیرو تھا جس کا 4 سال کا بچہ تھا.
जिसको वो बीवी निकाल देती थी मियाँ को, तो बच्चा भी उसके साथ चला जाता था और वो दोनों दूसरी बिल्डिंग में अपने दोस्त के पास चला जाता था वो लड़का लेके। ये कंटिन्यूटी एक बनी हुई थी। तो वहां से एतराज जो आया था वो 4 साल के बच्चे के लिए आया था कि ये अगर मुराज के साथ इसी बिल्डिंग में रहता हो तो उस दोस्त की जरूरत नहीं पड़ेगी जिसके पास उसे जाना पड़ता था। यानी उन्हें ये तक नहीं पढ़ा था कि ये 4 साल का बच्चा है। अच्छा, फिर उस पर लिखा हुआ है कि ये तो मर्द ओरिएंटेड कहानी है, मतलब फीमेल ओरिएंटेड तो नहीं है। तो मैंने इसको कहा, मैंने कहा लाओ 1 लाइन दो, इसे वापस ले लो। मैंने मीस के मियाँ और ससुर की जो कहानी लिखी थी, शुरू की थी, उसके बजाय मैंने बहू की कहानी लिखी शुरू कर दी। लतीफा सुना। लतीफा ये है कि एक दोस्त, वो एक लड़का इम्तिहान में जैसे एक जमाने में होता था कि एसेस याद करके जाते थे, रट के जाते थे कि ऐसे आएगा, तो उसने माई फादर पे ना ऐसे रट के चला गया, इम्तिहान में आ गया माई फ्रेंड पर। तो उसने पहला जुमला लिखा कि माई फादर इज माई बेस्ट फ्रेंड, और उसके बाद फिर तो हम भी 1 लाइनर जब लिखते हैं ना तो पहली लाइन लिखते हैं कि ये एक ऐसी औरत की कहानी है, ये आप यकीन करो, सेम पूरी कहानी कोई देखी मैंने, वो अप्रूव हो गई। आप जुर्रत नहीं कर सकते आप ये बात करने कि ये मर्द की कहानी है, ये फलाने की कहानी। आप पहले 4 लाइनें औरत की शान में या उस शान में लिखते, फिर उसके बाद आगे माई बेस्ट फ्रेंड, माई फादर इज माई बेस्ट फ्रेंड। But I would like to say thank you to everyone. Ali bhai, this was a little idea that you enforced in my head, and humbly speaking, I apologize from any fumbles from my end. मैंने भी first time online किया है, मैंने बहुत सारे senior writers साथ कभी नहीं किया होगा. We did lose couple of writers on board. What I will do is I will try to just talk to them independently, and उनका मैं session add कर दूंगा and try वो. But it's been wonderful. I would like to thank Seema Ghazal Appa. Thank you so much for joining. I would like to thank Amna Mufti in the session. I would like to thank Zafar Miraj, who's part of it. I would like to Ali Muin, sir, thank you, and Saji, thank you for being part of this incredible session I've had. It's been an honor talking to all of you. I hope जो बातें की हैं एक भाई टेक्निकल सपोर्ट का भी नाम ले, थैंक यू। मैं सर मैं अभी आप लेने लगा था and special appearance by none other than Syed Ali Raza Osama as well, technical support, cameo by special appearance, and it's been wonderful talking to everyone. प्लीज कीप इन टच, स्टे सेफ, दुआ करें कि हम जो है इतनी जबरदस्त इंडस्ट्री वापस आ जाए। लेकिन मैंने सुना है शूट हो रही है, शूट शुरू हो चुकी है, काम शुरू हो चुका है, लेकिन प्रिकॉशंस के साथ हो रहा है। So once again, thank you everyone. It's been a pleasure. Inshallah, we'll speak soon. If you find the time and patience, we can do this again some other time with more prominent subjects to handle. Thank you once again, ji. Khudafis.